अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज मैंने एक हदीस पढ़ी जिसको मैं 3 हिस्सों में आपको आज हदिया करूँगा इंशाअल्लाह ताला, वक्त के साथ साथ, वक्त की मुनासबत के साथ। लेकिन मौजू आज का जो है वो बड़ा खूबसूरत है। आज बात करेंगे नज़र बद पे, तोहमात पे। जैसे काली बिल्ली आगे से गुजर जाए या कौवा बैठे तो कहते हैं मेहमान आ जाएगा। वो जितना मर्ज़ी आप इसको कहें कि ये तोहमात हैं, लेकिन वो कौवा बोलने से मेहमान आ क्यों जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले मैं हदिया करता हूँ हज़रत अनस बिन मालिक। आपने जो नाम सुना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमतगारों में से थे। इनके भाई थे हज़रत बरा बिन मालिक। हज़रत बरा बिन मालिक की जो ख़ातून खाना है, उनका किसी यहूदी से औरत से झगड़ा हो गया और हज़रत बरा बिन मालिक की बीवी ने उस खातून को एक थप्पड़ मारा या मुक्का मारा तो उसके दांत जो थे वो टूट गए। तो वो खातून जो थी वो अपनी शिकायत लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अब ये गौर फरमाइए कि नबी पाक जो है वो मदीना शरीफ में बैठे हुए हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। यहूदी औरत जो है वो मज़लूम बन के वो शिकायत लेकर किसके पास आई है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसको इंसाफ की उम्मीद किससे है? नबी से। हालांकि वो यहूदी है लेकिन इंसाफ की उम्मीद उसको नबी से है। उसने आके नबी से कहा कि देखिए जनाब ये मेरे साथ हुआ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कहा कि मुझे दांत के बदले दांत चाहिए। जब हज़रत बरा बिन मालिक आए और उनकी बीवी आई तो उन्होंने बरा बिन मालिक से कहा कि बरा बिन मालिक, दांत के बदले दांत तो जो है वो तो होगा। इस पे हज़रत बरा बिन मालिक ने खुदा की कसम खाई। उन्होंने कहा खुदा की कसम मेरी बीवी के दांत नहीं टूटेंगे। ये कसम खा ली। कुछ देर गुजरी तो वो जो यहूदी औरत थी वो वापस पलटी और उसने कहा या रसूलुल्लाह छोड़ दीजिए मेरी शिकायत को, मैंने इस मामले को माफ़ कर दिया। इस पे अल्लाह के रसूल का एक जुमला था, इसको आगे बढ़ाऊंगा कि ये कसम कहाँ तक जाती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम की हया करता है, अल्लाह उनकी कसम को पूरा करता है। ये बरकत वाले मामलात जो हैं इनको हम आम तौर पे समझते हैं कि ये रूहानियत की दुनिया और ये शरई हुदूद के बिल्कुल विदिन है। इसको आगे बढ़ाएंगे कि अल्लाह ताला ने इन मामलात में कैसे कैसे बरकत मुसलमानों को दी। आज इंतहाई मोहतरम मेहमान डॉक्टर पीर सैयद हबीब इरफानी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे इंतहाई मोहतरम महमूद अहमद चिश्ती साहब, अल्लामा साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अमामा नहीं शुरू किया पहनना, आप टोपी पहन रहे हैं। चलिए, मेरी ख्वाहिश है कि आप अमामे पर आ जाएं। मुर्शद का हुक्म हो गया है। नहीं, हुक्म नहीं हो गया, दरख्वास्त हुई है। चलिए, दरख्वास्त हुई है। दरख्वास्त। कारी शफीकुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की इजाज़त से अगर डॉक्टर साहब से शुरू कर लें। जी जी। लेकिन पहले तैयबा से बात करें। तैयबा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज क्या हो रहा है? आज हम बना रहे हैं मद्रासी चिकन। मद्रासी? जी बिल्कुल, मद्रास वाली? हाँ जी बिल्कुल, साउथ अच्छा। इंडियन डिश है साउथ इंडियन। जी। और ये हम बना रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें फ़र्क होता है फ्लेवर्स का। जैसे हम इसमें टोमेटो पेस्ट जो है ना वो कैंड यूज़ करते हैं। नॉर्मली आपने देखा है हम घर में जब बनाते हैं कोरमा या कोई और ग्रेवी तो उसमें हम जो फ्रेश टोमेटोज़ होते हैं वो वो इस्तेमाल यूज़ करते हैं। और योगर्ट का इस्तेमाल है और मसाले जो हैं वो कुछ चेंज है। अच्छा जी। और इसके साथ मद्रासी हम चिकन, रसमलाई ये बना कढ़ाई चिकन टाइप बनेगी चिकन चीज़? नहीं, ग्रेवी, थोड़ी सी ग्रेवी ग्रेवी होगी, होगी। थोड़ा फ्लेवर इसका डिफरेंट होता है। ठीक। और उसके साथ हम बना रहे हैं रसमलाई। रसमलाई, वाह। और कीमा जो है रोल बना रहे हैं। और कीमा रोल? जी, और आलू के समोसे। वाह 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 वाह, ये रोज़ ही वाह वाह मैं कहता हूँ और कमाल ही हो जाता है, वो वाकई वाह वाह हो जाता है। हजूर अक़दस शाह जी, इस पर तवज्जो फरमाइए कि क्या तोहमात जो हैं ये वाकई को हकीकत होती है, ये सिर्फ हमारा ख्याल होता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहस होगा? नहूसत वाकई कोई चीज़ होती है या कौवा जो है वो आ जाए तो हम कहते हैं कि इस तरह से होगा? ये वाकई सच्ची बातें होती हैं? ये बिलाल साहब 2-3 चीज़ें देखिए। एक तो ये दीन के हवाले से मैं उससे हट कर एक बात गुजारिश करूँगा कि ये उर्फ़ आम की बात है कि कुछ लोगों के साथ कोई मामलात हुए इस तरह के तो वो लोगों में एक बात इस तरह की आ गई कि ये होता है इस तरह। अच्छा। और जो उर्फियत की बात है वो दीन इस्लाम ने भी कि बेशुमार मामलात इस तरह के हैं कि जहाँ तुम जो कुछ तुम्हारे मामूलात में चल रहा है, इलाके में चल रहा है, अब दीन इस्लाम आफाकी है जी, किसी इलाके के लिए नहीं है कि या उस वक्त के लिए भी जब ये आया तो अरब में आया है, लेकिन इसने पूरी दुनिया में फैलना था। तो उसमें ये जो मामलात की बात है, मसलन अब जो शादी ब्याह के मामलात हैं, जैसे कुरान मजीद में जिस तरह से है कि उर्फ़ बिल मारूफ़ या लेन देन के मामला जो भी, कि उस इलाके में जहाँ कहीं ये मामला हो रहा है उस इलाके के जो मामूलात हैं उसके मुताबिक। अब ये चीज़ें हैं कि ये तवहमात कह लेते हैं, लेकिन ये लोगों के तजर्बे की बात भी होती है।
तजर्बे की कि हमारे यहाँ मसलन ये हुआ कि काली बिल्ली एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 4 दफ़ा हुआ, तो लोगों में एक बात मशहूर हो गई कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफ़र ना करो, वापस आ जाओ, या ये इस तरह हो जाए, या जाते हुए रास्ते में कोई वापस आवाज़ दे दे हाँ जी, तो अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो ये शायद एक, चूँकि एक हमारा यहाँ का मुआशरा हिंदू मुआशरे से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, तो हिंदुओं में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो सच भी तो थी ना हिंदुओं के, हाँ ये सच भी तो होता था। यकीनन स्टैटिस्टिकली देखें तो बात में बात है, ये इसी तरह से है। अब इसको ये चीज़ें जो चलती हैं बातें ये कि इसमें घर से निकले, किसी ने पीछे से आवाज़ ही, अब एक और जो दीनी हवाले से घर से निकलना है दुआ करके निकले। अब ये मसनून बात है, नहीं भी अगर याद रहा तो चले जाना चाहिए, लेकिन वो जो दुआ मांगी जाती है घर के दरवाजे पर खड़े होकर कि बारे लहा सफ़र खैर हो, मेरे पिछले जो लवाहिकीन हैं जो घर में रह गए उन पर खैर व बरकत हो, तेरी हिफाजत में छोड़ के जा रहा हूँ, ये इस तरह के दुआया कलमात कह के निकल जाना। अब उसमें यह है कि रास्ते में कोई ऐसी चीज़ हुई, ऐसा काम हुआ, ऐसी बात हुई, और ये अमूमन इस तरह की बात हो जाती है जो तबीयत में एक दगदगा वाली बात हो कि ये हुआ है, ये हो ना जाए कहीं, तो हो भी जाता है, हो जाता है वो। और ये इसमें एक ये चीज़ देखी जाए कि ये जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं इनका एक, इसको ये कह लीजिए कि ये कुदरत की तरफ से एक इशारा होता है कि रुक जाओ, कि जब एक बात मुआशरे में आम हो गई है या लोगों में एक बात आम है कि ये अगर ये काम करने लगे, इस तरह हुआ, तो उसको छोड़ दो, अपने लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक ठीक, या यह है कि उसको कुछ वक्त के लिए पेंडिंग कर दो। ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह से लेकर चलना, इस तरह से लेकर करना, ये मामूलात में आ जानी चाहिए। ठीक है, हजूर आप क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अगर तो इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें, नहीं पहले तो आप गैर इस्लामी नुक्ता नज़र से देख लें, ये होती हैं चीज़ें, मानने में आती हैं, लेकिन हुई हैं कभी आपके साथ? मुख्तलिफ वाक़यात हो जाते हैं, इनमें कोई हर्ज नहीं। वैसे मेरे साथ ये होता है कि मुझे रोज़ आवाज़ पड़ती है पीछे से बेगम की कि जल्दी आना, और मैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के निकल जाता हूँ। बेगम पे या हालात पे? ठीक है, तो मुझे कभी कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी रोज़ आवाज़ पड़ती है। ठीक है। बिल्ली के गुजरने से मेरे अक्सर औकात ऐसे मामूलात हैं, अमाल ऐसे हैं, अमलियात ऐसे हैं, तो मैं नहीं मानता। लेकिन इस्लाम ये कहता है नहीं, एक आदमी जो अमलियात नहीं करता उसके आगे से रोज़ काली बिल्ली गुजरती है, उसको रोज़ चोट लगती है। नहीं, ये एक ज़ाती मुशाहदा है, लेकिन ऐसी चीज़ें मुशाहदे में आती हैं कि हो जाता है, क्योंकि तवाहमात सिर्फ यहाँ नहीं, आपने एक बड़ा खूबसूरत वर्ड बोला, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और बड़े बड़े लोग, मैं एक वाक़या पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया और 1982, उसमें एक वाक़या उसका एक लिखा गया है कि जो है अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन, वो एक पाइप अपने पास रखा करते थे लोहे का, वो समझते थे ये मेरे लिए खुशबख्त है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। स्पेन के अंदर अगर देखा जाए तो महीने की पहली तारीख 3 हो और वो मंगल का दिन हो तो वो मनहूस समझा जाता है। हमारे यहाँ जी कहते हैं जी मुसलमान कि जनाब 2 खुतबे इकट्ठे हो जाएं, जुमे का और मुल्क पे भारी होता है, ये तवाहमात। अच्छा, ये तोहमात तो अपनी जगह है, लेकिन आप पिछले 10 साल 15 साल 20 साल देखिए, जब भी जुमे को खुतबे हुए अगली हुकूमत चली गई अगले साल। देखें आप, मैं एक कोट करना चाह रहा हूँ बात, किसी चीज़ पे फोकस करना या उसको सोचना शुरू कर दें, वैसी एग्जाम्पल्स आपको बार बार मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये वही बात है, इससे ज़्यादा मेरा जो ज़ाती अक़ीदा है, ये ज़ाती नज़रिया है, वो कुछ नहीं, क्योंकि मेरा अक़ीदा क्या है, वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, कि जो कारी साहब, लेकिन उसमें शर है तो सही, वो आगे वाला में तवहुम ओहाम से है और ओहाम इल्म के मुकाबले में है। जी हकीकत नहीं है, हकीकत सिर्फ इल्म की है, ओहाम ये शैतानी वसाविस हैं, और शैतानी वसाविस जिस एक जुमला अर्ज़ कर दूं जी, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। जी जी, मतलब एक अमल आपने 100 दफ़ा किया है तो 80 दफ़ा वो रिज़ल्ट निकला है, तो वो इल्म है। तो तोहमात जो हैं, अगर वो बिल्ली ने 100 दफ़ा रास्ता काटा है और 80 दफ़ा हादसा हुआ है तो वो इल्म बन जाता है, वो तोहमत तो नहीं रहती। इल्म की हकीकत। एक दफ़ा दो जुमले मुझे, इसी को साइंस भी कहते हैं। 2 जुमले मुझे, मैं पूरी मैं बात सुन रहा हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। हाँ, जिस चीज़ की हकीकत का, जिस चीज़ का हकीकत से कोई इल्म ना हो, ताल्लुक़ ना हो, और उसमें कोई ऐसी तासीर मानना
کہ جو تاثیر نفع اور نقصان سے متعلقہ ہو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ خالی بات نہیں ہے. عقیدے کو تو بھی رہنے دینا، عقیدے کا مسئلہ، کیونکہ ہم تو غیر مسلمانوں کو بھی کنسیڈر کریں گے، ساؤتھ افریقنس کو بھی کریں گے، یہودیوں کو بھی کریں گے، عیسائیوں کو بھی کریں گے. عقیدہ چھوڑ دیں کہ عقیدہ اللہ کے اوپر ہے، وہ بھی ویسے رہنے دیں. سر میں عرض کر رہا ہوں نا، عقیدے کو رہنے دینا. ابھی پہلے تو یہ بتائیں کہ اسٹیٹسٹکلی جب یہ ہوتا ہے، آپ نے سب کی بات سنی نا، ایک دفعہ مجھے 2 منٹ بولنے دیں. اچھا میں ایک دفعہ بات سنے تو صحیح. اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول زید بن خالد الجہنی، بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. 9 ستاروں والا. ہاں، مطرنا بنوئی کدا و کدا. اب ستارے سے بارش کا کوئی اس طرح تعلق نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا مطرنا بفضل اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فضل سے بارش دیے گئے ہیں وہ تو مومن ہو گئے. تو آپ یہ بات سمجھیں تو باقی کون سے ہوئے؟ باقی مشرک. حدیث میں کافر صحابی ہیں، وہ صحابی نہیں والی بات. مطرنا بنوئی و کدا، یہ حدیث ہے، میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ 9 ستاروں کا واقعہ ہے نا، 9 وہ ستارے اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بناتے تھے، اس سے بارش ہوتی تھی. صبح ناک پہ مٹی لگی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا جن لوگوں نے یہ کہا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوگی، وہ لوگ کافر ہو گئے. یہ حدیث ہے، حدیث کو تو نہیں آپ آگے پیچھے کر سکتے. میں حدیث کو آگے پیچھے نہیں حضور کر رہا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب صحابہ ہیں. جب میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ جب نفع نقصان کی تاثیر غیر اللہ کی طرف لے جائیں گے وہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور توہم پرستی یہ شرک ہے، اور شرک میں یہ مشرکانہ رویہ ہے. جو آدمی سمجھتا کالی بلی کے گزرنے سے بندے کو کٹ یا ٹک لگ گئے، کسی کالے الو یا کوے کے بولنے سے یہ نفع نقصان، گویا کہ نفع نقصان کی تاثیر صرف من جانب اللہ ہے. من جانب اللہ کے علاوہ کریں گے، کوے سے اٹیچ کریں گے، الو سے اٹیچ کریں گے، کالی بلی سے کریں گے، الا لہ الخلق والامر، وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. دنیا میں کوئی کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت اللہ کے حکم سے آتی. جب ہم کہیں گے کہ یہ کالی بلی کی وجہ سے، الو کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے، تو لازمی بات ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دنیاوی اس طرح کی بات نہیں ہے. معاملہ تقدیر کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے بھی جو تقدیر، بلال صاحب اس میں ایک بات میں گزارش کروں گا. آپ ختم کر لیں پہلے ساری بات. میں نے بات اب کر لی. اب اجازت ہے. ہاں جی. اب حضور وہ جو آپ حدیث سنا رہے ہیں نا، اس میں کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ 9 ستارے جو ہیں یہ جب بھی یہ جھرمٹ بناتے ہیں، مسئلہ تھا کہ کانسٹیلیشن جب یہ بناتے ہیں ان جگہوں پر آتے ہیں تو تب بارش ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ہسٹری میں موجود نہیں تھی، بات وہ تھی، لیکن اللہ کے رسول نے تمہید یہ کی کہ جنہوں نے یوں اس کو اٹیچ کیا کہ جی انہی کی وجہ سے بارش، انہی کی وجہ سے. کہنا کیسے ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. سو میرے خیال میں کیونکہ وہ سب صحابہ تھے تو سخت بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول نے یہ کی ہے. آپ دیکھیں، نہیں مطلب ایمان کے دائرے میں سے تو نہ نکالیں، ایمان کے دائرے سے نکلتے نہیں، لیکن ان کی تبیہ کر دی اللہ کے رسول نے کہ یوں نہیں کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے کہ اجعل لنا ذات انوات. اللہ کے رسول جس طرح وہ درخت کو لوگ پوچھتے ہیں اسی طرح ایک درخت ہمارے لیے بھی متعین کر دیں. صاحب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مشرک ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلطی کریں گے تو اس کی اصلاح. جملہ بھی رجوع کر لینا چاہیے نا، سخت لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. صحابہ کے لیے نہیں استعمال کر رہے، اس فعل کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. وہ فعل شرکیہ. اگر آپ اس میں سے آگے بڑھ جائیں، حضرت نے عقیدے کی بات تک بات لگے، میں کہتا ہوں عقیدے کو نا ابھی اٹھا کے نا یہاں رکھ لیں. جی ابھی میں نے گفتگو کی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اسلام سے مت شروع کیجیے، آپ اس کو اب یہ پرسپیکٹو یہ پتہ ہے نا. اب اس بات کو ذرا اسٹیٹسٹکلی اگر سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے کیا عقل اور دانش دیں گے کہ عاملین جو ہیں وہ اس معاملے میں اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں یا صرف عام لوگ بھی عمومی لوگ بھی رائے تو یہی رکھتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے کچھ دو ملنے والے ہیں، وہ منگل والے دن بزنس نہیں کرتے جی ہمارے ساتھ. 13 نمبر جہازوں کی سیٹوں میں نہیں ہوتا، جہازوں کی سیٹوں میں نہیں ہوتا، ہوٹلوں میں نہیں ہوتا. 13 نمبر اب اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. اس کا ہوٹلوں کے اندر 7 سٹار ہوٹلوں کے اندر 13 نمبر کمرہ نہیں ہوتا، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. عقیدے سے نکالیں گے تو بات جائے گی کہاں؟ بھائی کیوں نکال رہے ہیں عقیدے سے؟ پرسنل معاملات نہیں ہے. ایک سیکنڈ، جن ہوٹلوں میں 13 نمبر کمرہ نہیں ہے وہ بد عقیدہ ہے. ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں، یہ عقیدے کی غلطی ہے سر، یہ عقیدے کی غلطی ہے. شاہ جی وہ تو مسلمان وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ، دیکھیں قرآن میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم
इन समा वल बसरा वल फुआदा। अच्छा मैं वक्फे में कोशिश करता हूँ समझाने की, मैं वक्फा ले लूँ एक छोटा सा वक्फा और वापस। अच्छा एक छोटा सा जवाब जो है ना वो मुझे दे दीजिए इस बात का कि कोई चीज़ें नहस होती हैं, नहुसत होती है कुछ चीज़ों में? नौसत वही है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस में फरमाया, अल्लाहुम्मा ला खैरा। हजूर मेरा सवाल, मैं हदीस ही मैं हदीस तो मैं आपकी सर और आंखों से सुनूंगा, सुनता महज रहूंगा, नहुसत जितनी तक वाली जिंदा रहूंगा इंशाल्लाह आपकी हदीसें मैं सुनूंगा, ये सब पढ़ी हुई हैं। मैं तो सवाल ही और पूछ रहा हूँ ना, महज क्या नहुसत नहीं नहुसत होती है? महज नौसत नहीं है। आपने फरमाया अगर होती तो 3 चीज़ों में होती। जी किन किन में? वो औरत है, घर औरत में नहुसत होती है? औरत, घर और घोड़ा। ये बुखारी शरीफ हाँ ये रिवायत है के साथ है, लेकिन नहुसत ये 3 चीज़ों में नौसत 3 चीज़ों में होती है, औरत, घर और घोड़ा। औरत, घर और अलमरा वल फारस वल वद्दा। यानी कि औरत नहस हो सकती है। हो सकती इफ की बात है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बढ़ाता हूँ। एक सेकंड, कारी साहब को उन्होंने कहना है मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मैंने साइंस बोल दी। हाँ जी, जी। जी कैसे होती है औरत नहस है? अब देखें उनके वो अफ़ाल जो गैर शरी होंगे, शरीयत से हटके होंगे, जिसको बकायदा नौसत करार दिया गया। कि वो ये है फरमाया ही नहीं अल्लाह के रसूल ने, आप देखें, कह रहे हैं अगर हदीस और फिर आप हाँ, हदीस सही की सुना बात है, अगर यही बात है, यही बात है कि अगर होती तो वो ये चीज़ें होती। लेकिन यहाँ औरत नहस होती, हाँ नहज अगर होता तो, होता। अगर नहस होता तो घर नहस होता, बिल्कुल बिल्कुल अगर नहस होता तो सवारी नहस होती। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि जी आप बताइए। हुजूर अनस बिन मालिक की अभी आप बात कर रहे थे और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, उनसे दोनों से रिवायत है कि अल्लाह के नबी की बारगाह में एक अरबी हाजिर हुआ। हुजूर एक अरबी हाजिर हुआ, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हम एक मकान में रहते थे, एक घर में रहते थे, हमारे पास माल भी बहुत था और साथ में वो जो है अनाज भी बहुत था। हमने उस घर को छोड़ा, दूसरे घर में चले गए, हमारे अफराद मर गए, जानवर मर गए, अनाज खत्म हो गया, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस बुरे घर को छोड़ दो। ठीक है, तो बाज़ जगह ऐसी होती हैं जिनके अंदर वाकई ऐसे मामलात होते हैं जो नहुसत वाले भी हो सकते हैं और हुज़ूर अक़दस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पकी हुई देचकियां थी वो गिरवा दी तबूक में जाते हुए। बिल्कुल। किस वजह से? क्योंकि वहां पे वो कौम थी नहस जिसमें अल्लाह का अजाब आया था। तो बुखारी शरीफ की हदीस है ना कि वहां से गुजरते हुए जल्दी से गुजरो और अपने सरों पे कपड़ा डाल, तो चीजें नहस हो सकती यही तो बात ऐसी बात है कि चीजें, लेकिन वो किसी के लिए नहज नहुसत और किसी के लिए वो खैर वाली भी चीज़ हो। मसलन देखें कुरान में कौम लूत वाली जगह जो है वो देखें कुरान में सहाबा के लिए कुरान मजीद और कुरान मजीद की आयत देखना ना करें ऐसी बात। कुरान मजीद क्या है, फारसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी अय्याम नाहिसात, मैंने मनहूस दिनों में कुछ हवा भेजी। ये कुरान की आयत है। ये मनहूस दिनों में मनहूस हवा वाली बात ये फ़िरौन के लिए, कौम आद के लिए तो हो सकती थी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तो बरकत वाली साबित होगी कि उनको निजात मिल गई। वही पानी जो एक के लिए तबाही का सबब बन रहा है, दूसरे के लिए उसके लिए रहमत का सबब बन रहा है। तो महज कौम लूत के लिए नहस हुई, रब्बी असल तो कौम लूत के लिए नहस हुई, हाँ जी, और जो बाकी बच गए के लिए वो खुशखबरी हुई, खुशखबरी हो गई, ऐसी हुई ना। हाँ जी, ये तो सवाल का जवाब कितना आसान हो सकता है कि कोई चीज नहस होती है कि नहीं? नहस होती है, होती है कि नहीं होती है? तयन कर लें, तयन करें ना पहले। होती है जी, हो सकती है, लेकिन हुक्म रब्बी से, हुक्म रब्बी से माँ साहब, ये जो बात आप कारी साहब कर रहे हैं ना कि हुक्म रब्बी से, हुक्म रब्बी से तो सब कुछ होता है ना। हाँ, तो बस नहीं कहता, वो बात हमारी समझ में बचपन में आ गई थी। ठीक है, अब आगे चलें। जी, हुक्म रब्बी है ये बेहतर, ठीक है बात, लेकिन जगहों के अंदर अगर नहुसत ना होती तो साहबा वहां पे पकी हुई देचकियां ना गिराते। जगह में नहुसत होता तो अल्लाह के रसूल उसमें अपनी चादरों को आगे फेंकने के लिए हुक्म ना फरमाते, जिसमें नहस है, जगह नहस है जी, तो जगह नहस हो सकती है, वो अजाब वाली हो सकती है। अजाब तो आया था, हाँ जी, अल्लाह के रसूल ने अजाब भी कहा ये नहस जगह है, ये नहुसत है। अच्छा, ये हम परस्ती की आप बात कर रहे थे, ये भी तो हम परस्ती है। घर नहस हो सकते हैं जी, होते हैं। ये अभी हदीस में आपको सुनाई है, अभी हदीस सुनाई है कि वो अनस बिन मालिक से रिवायत है और एक और सहाबी। तो ये तोहमात नहीं है कि नहुसत वाला घर है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे रिस्क बंद हो गया, यहाँ पे शादियां टूट गई, यहाँ पे मौतें ज्यादा, जो भी है, अब कहें मौत मिल जाने बल्ला, ये समझ में आती है बात। लेकिन अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया इस जगह को आप छोड़ दें, इस बुरे मकान से जल्दी से जल्दी चले जाएं। अब जरा आगे बढ़े ना, आगे बढ़ें तो वहाँ पे अरब के मुआशरे में और भी थी ला दवा, हदीस मुबारका वला हामा, ला दवा वला तियारा वला हामा वला सफर, चार चीजें हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया
کہ چھوت کوئی چیز نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توہمات کچھ نہیں ہے، پھر فرمایا کہ کھوپڑی سے الو کا نکلنا کچھ نہیں، اور پھر فرمایا کہ سفر، کیونکہ عرب کے کلچر کی ڈومین کے اندر تھا کہ ایک سال وہ سفر کے مہینے کو منحوس مانتے تھے، ایک سال سفر کے مہینے کو سعید مانتے تھے، خوشی والا مانتے تھے، اور دوسرا جب کوئی بندہ مر جاتا تھا وہ عرب کے لوگ یہ مانتے تھے کہ اس کی کھوپڑی سے الو نکلتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ توہم پرستی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی توہمات عرب کی ڈومین میں بھی پائی جاتی تھیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں پر بھی ہیں اور ابھی بھی ہیں اور مانتے ہیں۔ صحابی آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ کچھ صحابہ جو ہے نا وہ خط کھینچتے ہیں، آپ نے فرمایا ہمارے انبیاء میں خط کھینچتے ہیں مطلب خطوں سے حساب یا فال ٹائپ، زائچہ ٹائپ، فرمایا کچھ ہمارے انبیاء میں سے ایک نبی تھے وہ خط کھینچا کرتے تھے، اگر کسی نے ان کی نسبت سے کھینچا، ان کے طریقے سے کھینچا تو اس نے ٹھیک کھینچا، تو جناب دانیال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے معاملات، بلکہ اور بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، انہوں نے کچھ بات کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث بھی ہے کہ فال کچھ نہیں ہے، لیکن پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اچھی بات، خیر والی بات، فال میں نے اچھی فال تمہارے منہ سے لی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ جی، پہلے آپ اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں جو ساری بات ہوئی۔ دیکھیے اچھی فال میں نے تمہارے منہ سے لی۔ بلال صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے قاری صاحب نے فرمایا ہر شے، کیا شرک کی تعریف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کی صفات کا حامل جاننا؟ یہ شرک نہیں ہے؟ کیا بلی کو اللہ مان لیا کسی نے؟ اگر بلی کے گزرنے پر وہ اس نے راستہ روک دیا تو کیا اس نے بلی کو اللہ مان لیا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی کیا وہ بلی کا گزرنا اس نے اس کو ایک واقعہ یا حادثہ مانا ہے، یا یہ کہ ایک اس کے عرف میں یہ بات چل رہی ہے، عرف میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ اس طرح ہو تو یہ ہو جاتا ہے، تو اس نے اس نقصان سے بچنے کے لیے غیبی مدد مانا اسے کہ بلی کا گزرنا میرے اللہ کے حکم سے ہوا، اس کو رک گیا وہ، یا اور جس طرح سے اب یہ مکان کا یا بیوی آپ اس سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بلی کے گزرنے سے تاثیر واقع ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ ہاں تو یہی تو شرک ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، اب دیکھیں بات تصرف، ایک سیکنڈ میں درخواست کروں، جب انہوں نے کہا نرم الفاظ استعمال کرنے ہیں احتیاط کے ساتھ۔ نرم الفاظ کیا شریعت والی بات ہے، من ردتہ الطیارہ، آپ یہ حدیث سنیں، آپ کہیں کہ میں اس بات کی شرح خود پیش کر رہا ہوں۔ نہیں میں حدیث پیش کر لیکن میں اب صاحب ذرا میری بات آپ دیکھیں، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، انہوں نے تو اپنی بات کی نا۔ اب میں نے بلی کو خدا نہیں مانا، نہیں بلی کو خدا نہیں ماننا، دیکھیں کوئی بھی خدا نہیں مانتا۔ آپ کا مطلب میں حدیث، آپ کے الفاظ ہی یہی ہیں کہ بلی کو خدا ماننا۔ نہیں دیکھیں میں حدیث پیش کر رہا ہوں، من ردتہ الطیارہ، جس کو کسی چیز کی بدشگونی نے کسی کام سے روکا، فقط اشرکا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں حدیث پیش، اس کا سادہ سمپل ترجمہ کرو، سادہ سمپل ترجمہ کرو۔ کوئی بندہ کسی بلی کی وجہ سے، وہ چاہے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا کسی کام کی وجہ، اللہ کی حدیث کا فرمان ہے جو آدمی کسی کوئی چیز آپ کو وہ کرنے سے روک دے، اس کا نظریہ ہو کہ یہ نفع نقصان ہے، تو فرمایا فقط اشرک، اس کا سادہ ترجمہ۔ اب آپ نے بات کو چھوڑنا نہیں ہے، یوں کرنا ہے، بالکل پکی بات۔ اب وہ دیچکیاں جو پکی ہوئی تھیں ان کو کیوں کرایا؟ دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خود اپنے واقعات ہیں، وہاں رسول کائنات نے پوری شریعت کی روشنی میں تعلیمات دی ہے۔ آپ نے جن سے چیزوں نہیں، جن چیزوں نہیں بول نہیں، آپ نے کہا شرک ہے، میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ دیچکیاں کیوں کرائی ہیں؟ آپ اس کا جواب وہاں صورتحال دیکھیں، میں یہی تو بتا رہا ہوں۔ میں وقفہ لیتا ہوں، آپ سوچ لیں، وقفہ لے کر آتے ہیں، نرم زبان میں بات کرتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتی صاحب یہ بات تو حقیقت ہے نا، تجربے کی، چلیں حقیقت نہیں کہتے، اس میں لفظ چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ سپرسٹیشس ہوتی ہیں۔ سپرسٹیشس کا لفظ قابل قبول ہے؟ مجھے تو تمام الفاظ قبول ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، ورنہ آپ اس کو مذہبی رنگ دے دیں گے۔ نہیں ان سے پوچھ، مذہبی رنگ نہیں، سپرسٹیشس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سی میرجز جو ہیں یہ سکسیسفل ہوتی ہیں، عورت آتی ہے، انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے، بالکل، اولاد جو ہے وہ رزق لے کر آتی ہے، بیٹیاں رزق لے کر آتی ہیں، مکان جو ہے وہ کچھ لکی ہوتے ہیں، کئی مکانوں میں جائیں تو وہ ان لکی مکان ہوتے ہیں، تو اس پہ بابوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی مکان بدلو، ان کے نمبر لکی ان لکی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر تجربے میں آتی ہیں، معافی بات سن لیجیے گا، اگر تجربے میں آئے تو کیا دین یہ کہتا ہے کہ تجربے کو حقیقت یا حق نہ سمجھو، تجربے کی روشنی میں کام نہ کرو؟
اللہ کے نبی نے بہت سارے معاملات تجربے کی روشنی میں ہی بتائے ہیں. مثال کے طور پہ کھجور جو پیوند تھا کھجور کا لگانا, بالکل, وہ کہا کہ تم لوگ اس میں اسپیشلسٹ ہو تو لگائیں, تو لگاؤ. اور ابھی آگے بڑھے نا ذرا, ابھی مزے والی بات آنے لگی ہے, ہم موضوع چھیڑ تو لیا ہم نے. میں سنن نبی داؤد پڑھ رہا تھا کتاب الطب جی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا 17, 19 اور 21 تاریخ کو جو لوگ حجامہ کرواتے ہیں نا, اللہ ان کو شفا ضرور عطا فرماتا ہے. چاند کی چاند کی وہ ابھی آگے بات بڑھے گی نا. تو اب ان کی تاریخوں کا, اور پھر چاند کی ان تاریخوں کے ساتھ سمندر کا, لہروں کا اور لہروں کا بڑھنا, خون کی روانی ایک تعلق ہے. اب آگے بڑھیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جی منگل کے روز حجامہ نہ کروایا کرو, اس میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس کے اندر خون نکلنا بند نہیں ہوتا. اور یہ ایکسپیرینس میں ہے کہ اکثر آپریشن میرے ملنے والے ان کے پیشنٹس کے بلیڈنگز نہیں رکتی, تو پھر انہیں ادویات دے کے ڈیورنگ آپریشن اسپیشلی روکا جاتا ہے کیونکہ اس ساتھ کے اندر آپریشن ہوا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں موجود جن کے اوپر ڈسکس کی جا سکتی ہے کہ منگل کے دن ایسی ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا. اور کچھ تاریخیں 3 تاریخیں دیں, پھر حالانکہ ہم کیا اگر شفا کے لیے انسان جائے تو پورا سال پورے مہینے کی کسی بھی تاریخ کو کروا لے, لیکن 3 تاریخوں کو اسپیشلی اللہ کے نبی نے جو ہے وہ. قاری صاحب سے ایک جملہ لے لوں پھر میں شاہ صاحب کی طرف. شاہ صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ حجامہ جو ہے وہ خاص تاریخوں میں ہونا چاہیے اور چاند کی اس کے خیر موجود ہے, وہ خیر کے متعلق آتی چیزیں. اصل چیز بات یہ چاہتی ہے حجامہ, حجامہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ, حجامے پہ بات کر لیں ذرا. حجامے پہ رہیں ذرا 1 منٹ کے لیے, آپ نے نا یہاں پہ ذرا برداشت کرنا ہے. حجامے کے لیے یہ چاند کی تاریخیں کیوں محفوظ کی گئی ہیں؟ یہ خیر کے متعلق ہے, خیر کی لاجک اس کی باقیوں میں خیر نہیں ہے, نہیں دیکھی جا سکتی. ہر چیز کو حکمت سے جوڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول, یہ صرف حجامہ ہے نا, آپ حجامے کے علاوہ دنیا کی ہر شریعت کے مسئلے کو دیکھیں جس کو اللہ کے رسول نے کرنے کا کہا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی حکمت اور لاجک لازمی ہے. مثلا یہ وضو ہے, وضو کرنے سے نہیں یہاں رہیں, اسی سے میں کہہ رہا ہوں, حجامے کے لیے خاص دن اور تاریخیں بتائیں جو کہ چاند سے منسوب ہیں اور انہی دنوں میں حجامہ کامیاب ہوتا ہے. ہاں کامیاب ہوتا ہے, باقی دنوں کے اندر کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب نہیں ہوتے والی بات نہیں, یا کامیاب کم ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج, یہ تو حدیث ہے, منسوس ہے. ٹھیک ہے, منسوس چیز میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. حضور اقدس چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں ڈائریکشن دے رہی ہو, مثال کے طور پہ یہ ہمیں ڈائریکشن دے رہی ہے نا کہ اپنی عقل, اپنے علم, اپنی تحقیق اور اپنے مشاہدات کو احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ علم دیکھو اور علم کے طور پہ سیکھو. تو پھر یہ توہمات تو نہ ہوئی نا. بلال صاحب دیکھیے, توہمات ہم شاید ان کو اور طرف لے کے جا رہے ہیں. جی, توہمات یہ ہیں جو ہمارے ہاں عام لفظ یا جو میں اب تک سمجھا ہوں, جی جی, وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام, کوئی ایسی بات ہو جانا جس کو ہم دین کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں, جبکہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے اس کی. توہمات کی سادہ سمپل ڈیفینیشن آپ بیان کریں. مجھے بات مکمل کرنے دیجیے, مجھے بات نہیں, توہم سے مراد مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. یہ بات یہ ہے کہ توہمات یہ ہیں, توہمات جو ہیں یہ انسان کی اپنی سوچ کی بات بھی ہوتے ہیں, پھر وہ اس کے تجربے کی بات بھی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے کہ یہ چیز, اب مثلاً بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ایک شخص ہے وہ بس نہیں چلا سکتا, اگر وہ بس پر بیٹھے گا نقصان کرے گا, اور اگر کسی نے اسے منع کر دیا یا اس نے خود منع ہو گیا وہ کہ مجھے بس چلانی نہیں آتی, یہ پریڈکشن نہیں کر رہے, جی, اس کا تجربہ نہیں ہے اس کا, یہ اس کو توہم میں نہیں لیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے نالج کی بات ہے کہ یہ اگر کریں گے تو نقصان ہوگا. اب مثلاً آپ بیٹھے ہیں یہاں, اب میں نہیں بیٹھ سکتا یہاں آپ کی جگہ پر, یا یہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا کہ آپ کا یہ تجربہ ہے. اب اس کو یہ بات کہنا کہ جی یہ میں نے وہم کیا کہ میں نہیں بیٹھ سکتا, اب جب تک میں تربیت نہیں لوں گا, میں ٹریننگ نہیں لوں گا, اس وقت تک میرے لیے ممکن نہیں ہے. عقل اور علم کی بات, عقل اور علم کی بات ہے. جس طرح سے آپ نے ایک علم حاصل کیا, پڑھا, اپنے ایک تیاری کرتے ہیں, اس طرح سے یہ وہم کی بات نہیں آتی, اس لیے کہ یہ آپ کا پروفیشن ہے, آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں. میں اگر یہ نہیں میں کر سکتا, یہ کہہ کے کہ جی یہ وہم کیا, یہ ٹھیک نہیں ہے. شاہ صاحب ان کا آپس میں معاف کرنا بات ہوگی مکمل. آپ ایک بات ہے, ان چیزوں توہم سے کوئی ذرہ برابر بھی تعلق ہے, تجربے کو دنیا کائنات کا کوئی بندہ بھی. اب یہ دیکھیے نا, یہ شے اور طرف جاتی ہے نا بات. یہاں پہ ایک اصول ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل تجربہ اور اصل مشاہدہ نہیں, اصل شریعت اور شریعت کے تحت جو تجربہ جو مشاہدہ صحیح ہے اس کی حقیقت کو دنیا کو کوئی بندہ بھی مسلم نہیں. تجربہ کون سا ہوتا ہے جو غیر شرعی ہوتا ہے؟
हाँ, जो ये कह रहे हैं ये बिल्ली गुजरे तो बिल्ली, अब बिल्ली ये की तो उन्होंने चीज़ें- बात ही नहीं की। ये पहले शुरू में बात उन्होंने हुई। बस की बात अब देखें ना, तवहुम को तजर्बे आप की बताएं ताज से गैर शरई तजर्बा क्या होता है? आप जब कह रहे हैं कि जो तजर्बे शरीयत में होते हैं, गैर शरई तजर्बा क्या होता है? गैर शरी ये तमाम चीज़ें जो बिलाल साहब, कुरान एक सुन्नत कुरान से मजीद हट के जो की क्या नंबर- आप कोई अल्लामा मिसाल आदम देना? ज़ाकुल्लाह, जरूर। अल्लाह ताला ने इंसान ब्रेक को में हर शय सोचिएगा, का वक्फा इल्म लेते हैं, अता वापस फरमा आते दिया। हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नात, ये कलाम अहमद सुनते हुए यकीन करें दिल में वाकई ये बात जो थी ना, ये धड़कन की तरह आ रही थी कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हम उम्मती हैं। हम में ऐसी क्या खूबी है कि हम उम्मती होते हैं? कमाल। ये अल्लाह ताला ने हम पे कितना रहम और करम किया हुआ है कि हम उम्मती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस पे भी अगर सजदा शुक्र अदा करें तो वो कम है। हुजूर अक़दस ये फरमाइए, जल्दी जल्दी से जवाब देना बड़ी मेहरबानी के साथ, क्या नाम अच्छे और बुरे हो सकते हैं? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामों में बाकायदा तासीर का कहा है कि अल्लाह के रसूल के सामने नाम आया हुज़न, उस नाम में हुज़न, उसके गम ख़त्म ही नहीं होते थे, अल्लाह के रसूल ने उसका नाम बदला है। तो नामों में कुछ नाम मुबारक हो सकते हैं, हाँ जी, कुछ गैर मुबारक हाँ जी, हो सकते हैं। हो हसनैन शरीफैन हाँ ये जी, अल्लाह के बिल्कुल। रसूल ने जो है वो सैयदना नाम, हसनैन कितना प्यारा नाम है। तो इसका मतलब अल्फ़ाबेट्स के अंदर कोई तासीर तो होती होगी ना? नहीं, जिन चीज़ों में देखें खाली अब जो नाम मंसूब हैं, जिसकी वजह से निस्बत से एक बंदे की अच्छी निस्बत बनती है, उसकी वजह से बाकी इसके अलावा खाली आदाद में अगर कहें तो वो उसकी आदात की तासीर बात नहीं कर रहा, अल्फ़ाबेट्स की बात। नहीं, उसमें तासीर नहीं है। देखिए अल्फ़ाबेट की तासीर नहीं, तासीर हरूफ खाली- मुक़त्तआत एक सेकंड जितने भी है। हरूफ एक सेकंड। मुक़त्तआत की भी कहें भी देखें, असल चीज़ है हरूफ खाली मुक़त्तआत में तासीर नहीं है, हरूफ मुक़त्तआत की तो है, खाली तो हरूफ ही है ना, मैं हरूफ की खाली बात कर रहा हूँ। हाँ, हरूफ मुक़त्तआत वो और चीज़ है, खाली हरूफ और चीज़ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, हरूफ और क्या? मुक़त्तआत में से आप नून ले लें। नहीं, खाली नून की कोई तासीर नहीं क्यों है। नहीं तासीर? खाली कोई देखिए, आप अभी बात साबित करें- करके दिखाएं ना मैं कैसे बात तासीर सुन है। लीजिए, एक बाकायदा इल्म है जिसे इल्मुल हुरूफ कहा जाता है, जिसमें हरूफ की तासीरात होती हैं जिनकी वजह से जो है वो तासीरात असरअंदाज होती हैं। अब हरूफ मुक़त्तआ, अच्छा, हरूफ एक की सेकंड अक़साम कर सर, ये हाँ, बात क्यों नहीं, एक मैं- सेकंड, मैं- ये इल्म है मौजूद इस दुनिया में। इल्म है, इल्म ला नाफ़े- इल्मी का मतलब ये नहीं है कि ये है ही नहीं। नहीं, इल्म आप ये है लेकिन फरमाइए इल्म मुझे नाफ़े ये- नहीं है। इल्म है, मिसाल के इल्म तौर- नाफ़े आप नहीं है। उसके इब्न नाफ़े और अरबी गैर ने नाफ़े इसने होने की बड़ा दलील काम किस किया बात पे हुआ है। करेंगे? हाँ, कुरान और सुन्नत से बड़ी वादे इल्म वही है जो इल्म नाफ़े है। बाकी इल्म ज़ार, इल्म नाक़िस, वो जितनी इल्म भी नाफ़े मुझे यहाँ आपकी पे नज़र सर- में कोई और हो सकता है, चिश्ती किसी और साहब, की नज़र चिश्ती में और हो साहब, सकता है। यहाँ पे पता है मुझे क्या लग रहा है ज़ाती तौर पे, माफ़ी के साथ है हाँ, सर, मैं- मुझे लगता है कि इल्म सिर्फ वही है जो आपको पता है। नहीं सर, जो आपको नहीं पता वो इल्म ही नहीं है। वो भी इल्म है जो आपके पास है, वो भी इल्म है जो चिश्ती साहब के खुदा पास का है। नाम है ना, ऐसे लेकिन ना एक करें। पैमाना आपको है, नहीं पता, अब एक आप कहें कि नहीं, मुझे एक नहीं पता। पैमाना है। इमाम सुफियान सौरी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, हर चीज़ को और हर बात को तोरादुल अशिया मीज़ानी रसूल, रसूल कायनात के मैदान पे हर चीज़ को तोला जाएगा, जो सही होगी, जो उसके मुताबिक होगी। फमन वाफ़क़ा इसी मीज़ान के ऊपर, इसी मीज़ान के ऊपर हमने अल्फाबेट्स को तोला और हमें पता चला कि अल्फाबेट्स का इल्म जो है हमने अल्लाह के रसूल से लिया। अगर कारी साहब तक ये खबर नहीं पहुंची तो हमारा इसमें क्या गुनाह है? नहीं, आप बात करें, हमारा इसमें क्या अच्छा, एक मैं यहाँ पे एक सर सवाल बड़े- है। सुफियान सौरी, आप बात करें, मैं जो या बात हसन रसूल तस्लीम मुकद्दम- कायनात के मुताबिक होगी उसको हुजूर लूंगा। अक़दस आम तौर पे ये जो आप जुमला खाली होता है, वाली बात एक जो जुमला होता है कि एक नहीं, बात मैं मुझसे बताता अच्छी हूँ। निकलनी खाली वाली चाहिए। बात अच्छी मुंह सा निकलनी की कोई चाहिए। तासीर। इन- अच्छी बात मुझसे से निकलनी जुमले चाहिए कि बनते नहीं हैं, निकलनी हरूफ चाहिए। यकीनन आज जुमला बात बनेगा, नहीं तासीर अब बन देखिए, जाएगी। एक ये बात है कि दिन में कुछ औकात या कुछ लम्हात ऐसे कबूलियत के होते हैं। कबूलियत के होते हैं। इस वजह से अब ये इसको वहम में तवाहुम में ले लीजिए कि इस बात से मना किया जाता है कि कोई उन बुरी लम्हों बात- में दुआएं कबूल होती हैं, कबूल होती मस्जिद हैं। में बैठे रहना है। जी बिल्कुल, लेकिन वो में ना पता भी नहीं हो, है, बाजार में भी हो नहीं, जाए। जुमे का दिन सब वो पता नहीं है कौन सा लम्हा जी, है, यही बात कौन कर सी साथ है। इस वजह से इस बात से कि कोई बुरी बात, कोई बद्दुआ की बात, कोई किसी के खिलाफ बात, उसको नहीं निकालना चाहिए मुंह से। क्या पता वही वही लम्हा कबूलियत की घड़ी हो। इस वजह से इस बात से भी मना किया जाता है। मैं ये थोड़ी सी बात, ये इल्म आदाद और इल्म, अब मसलन इल्मुल आदाद, इल्म जफर एक बुनियाद नाम, इस इल्म का नाम ही इल्म जफर है। अब उसको ये देखना है, कोई शय ना 100% बुरी है, ना 100% गलत है, हराम है। इस्तेमाल डिपेंड करता है। उसका इस्तेमाल डिपेंड करता है। अब उसको माचिस है, माचिस को आप चूल्हा भी जला सकते हैं, उसमें घर में को भी आग लगा सकते हैं। तीली जलनी है, उसमें छुरी है, उसमें प्याज काट सकते हैं, मुर्गी की गर्दन उतार सकते हैं, किसी कुत्ते की गर्दन भी उतार सकते हैं। ये अब उसका इस्तेमाल क्या है। ठीक। इल्म की बात वहाँ आएगी कि उस इल्म को इस्तेमाल किस तरह किया है, दुरुस्त। कैसे किया है, क्या खैर के माने में किया है या शर के माने में किया है।
یہ علم بہت اچھی موجود ہیں سارے، جو خیر کے لیے استعمال ہوا وہ یقیناً بہت بڑی بات ہے. اب خیر جو اور شر کا کے لیے پیمانہ ہر شخص کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن جو علم جفر ہم بات کر رہے قرآن و سنت کا تو الگ ہے. عرب کے ایک عالم تھے ابن حرہ. میں چشتی صاحب چھوٹی سی بات، خیر اور شر کا پیمانہ جو ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا، وہ میرے دین نے مجھے جو دیا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے. نافع اور خالد دیکھیں وہ چلیں بنایا ہوا ہے نافع، لوگوں نے. وہ اب بھی دیکھیں اس کو دین کر نے- لیجیے. اگر ایک سیکنڈ میرے دین نے مجھے اگر کسی علم سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ غیر شرعی علم ہے؟ کبھی بھی نہیں کہا جا کہہ سکتا، سکتے کیونکہ خیر الناس من تو ينفع آپ الناس. اتنا زیادہ تنگ دستی سے کیوں سوچتے میں نے ہیں تو اس ایسی کے بارے بات ہی میں؟ نہیں کی. میں نے تو یہ کی ہے کہ یہ جو علم جفر ہے نا، عرب کا ایک عالم تھا ابن حرہ، جس کے 12 بیٹے تھے، ان کے ناموں کی وجہ سے بنا ہے ابجد ہووز ہوتی کالیمن صافت ثقل قریشت، اور انہی کے جو ہے اعداد نکالے گئے ہیں اور انہی الفاظ سے. اب آپ کہتے ہیں، شفیق صاحب کہتے ہیں جی سیدھا کاف ہا یا عین صاد کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یہ کہتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں الفاظ سے الف کا ثواب، لام کا ثواب، میم کا نہیں ثواب. حروف مقطعات کی بات، ثواب تو قرآن ہے نا، حروف مقطعات کی بات کر رہا ہوں. ہا میم عین سین قاف، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ اسم اعظم ہے، حروف کے اندر تاثیرات ہیں. بات پتہ کیا ہے؟ اب یہ سفیان ثوری کی مثال دے رہے ہیں. سفیان ثوری جو ہیں وہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے حسن بصری جتنے مقدم نہیں ہیں. ابو العباس ابن بونی نے اور جو ہمارے علامہ سیوطی نے مثال کس کی حسن بصری کی دی ہے، اور حسن بصری کو کیا کر رہے ہیں کہ وہ حروف پہ گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر حروف میں تاثیرات نہیں ہیں تو بغیر اب کسی کو ایک لفظ بولتے ہیں اس سے اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. کیوں بھائی اس میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھوں گا حضور، کہ میں پڑھ رہا تھا پروفیسر غلام جیلانی برق کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ حروف کی تاثیرات اتنی ہیں کہ ان کے اندر سے کلرز بھی نکلتے ہیں اور وہ انسان کی کیفیات پر اثر انداز ہوتے ہیں. واہ حضور. ہاں جی دیکھیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ تو سفیان ثوری کا قول نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کیا کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دے دے وہ اصل ہے، جو اللہ کے رسول جس سے حروف مقطعات. ہاں جی ہمیں آپ دیکھیں، بس آپ دیکھیں، اچھا بات چھوٹی کرنی ہے حضرت. بات چھوٹی. اللہ کے رسول نے فرمایا الف لام میم. میں یہ نہیں کہتا کہ الف اللام اور یہ تینوں ایک، الف الگ حرف ہے، لام الگ الگ لفظوں کی اس وقت تاثیر ہے جس وقت وہ بطور قرآن آئیں گے. جب بطور قرآن نہیں آئیں گے تو لفظوں کی تاثیر سے انکار کوئی نہیں ہے، لیکن تاثیر شرعی ہے غیر شرعی ہے. بات اس پہ ہے. آپ خالی نون کاف اور حدیث میں اب ایک دفعہ تاثیر ہے. ان البیان انا من البیان، آپ قرآن کے حروف جو ہیں ان کی تاثیر مانتے ہیں؟ قرآن کی تاثیر تو ہے، اس کا تو کوئی الف قرآن میں ہے، الف سب ہے، لیکن اگر اس کو خالی الف کریں گے تو وہ اس کی کوئی حقیقت، چاہے وہ قرآن میں ہو، چاہے قرآن والا بھی ہو، کوئی بھی. خدا کا نام ہے، نہ سخت باتیں کریں. سچ بات آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ بھائی ہم تو قرآن کو دیکھنا ثواب سمجھتے ہیں، آپ تاثیر الف کی نہیں مان رہے. قرآن کا دیکھیں الحمدو کا جس وقت الف دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو عبادت، اور اس کے اندر ہم بھی قائل ہیں الحمدللہ ہی. جب ال کو علیحدہ دیکھیں گے، ہا کو علیحدہ دیکھیں گے، میم کو علیحدہ دیکھیں گے، اس کا کوئی انکاری نہیں. لیکن جب الحمدو کو علیحدہ الف باتا میں اے ٹو زیڈ جس کو الگ لے کے لیکن الف حروف لام میم مقطعات آپ کے خیال میں کوئی چیز نہیں ہے؟ حروف مقطعات ہیں، سب کی تاثیر نہیں ہے، سب سے بڑا تاثیر نہیں ہے، لیکن خالی حروف مقطعات لکھنا یا اس طرح اصل چیز یہ ہے وہ قرآن کے حروف ہیں. قرآن کے حروف سے کوئی انکاری نہیں ہے. قرآن کے حروف سے سر کوئی انکاری نہیں ہے. جب آپ قرآن کے حروف سے باہر کے حروف لیں گے اور اس کی تاثیر مانیں گے، اس قرآن کے حروف دیکھیے یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں حروف مقطعات سے اللہ سے دعا مانگ کے فیض لینا چاہ رہا ہوں، تو کیا یہ حرام ہو جائے؟ نہیں حرام نہیں ہے. تو پھر نیت تو یہی ہے. اب دیکھیں لیکن ایک بات ہے، آپ حروف مقطعات کو لوح محفوظ کی پوری تختی بنا کے الگ الگ کر کے اس طرح کا سانچہ دیں کہ جو سانچہ شرعن شریعت نے قرآن و سنت نے نہیں دیا. مثلا ایک طرف سے آپ نون لے، ایک طرف سے قاف لے، الگ الگ نہیں لیا جا سکتا. بات تو سنیں، نون لے، قاف لے، الف لام لے، ہا میم لے، اور ایک بات تو سن لے، ایک طرف سے یہ لے لیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ قرآن ہی کا لفظ ہے، آپ حروف مقطعات ہی اکیلے نہ لے. ایک طرف سے انا اطینا لے، دوسری طرف سے الم تری لے، تیسری طرف سے ویل للکل وہ لے، چوتھی طرف سے الہاکم التکاثر. تو کیا اس کی پوری الگ تاثیر بنے گی؟ کیوں نہیں بنے گی؟ نہیں بنے گی. ہر آیت کی الگ تاثیر نہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں قاری صاحب؟ ایک آیت کی تاثیر ہے. دیکھیں آپ کے پاس علم اور تجربہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تجربہ والی بات نہیں ہے. ایک آیت کی تاثیر ہے. میں بتاتا ہوں، اکیلا ویل لے لے، ویل کا مطلب تو ہلاکت ہے. ویسے اکیلے لفظ کی تو فرعون بھی لفظ قرآن ہی میں ہے. حضور استعمال میں بتاتا ہوں، حضور میں بتا دیتا ہوں. لاہب بھی لفظ قرآنی ہے، تو لاہب کے لفظ جواب سن لیں. ہاں جی سنیں. تاثیر حضور آپ اب میں رمضان کا مہینہ ہے، بات کرنا کی تاثیر ہے. ایک پوری بات سن لیں، میں تاثیر نکال کے دیتا ہوں. بات یہ ہے
کہ بتانا نہیں چاہیے، رمضان کا مہینہ ہے، تاثیرات موجود ہیں. اب آپ نے لہا بھی کہہ دیا، میں آپ کی بات کو لے لیتا ہوں، اگر نہ قرآن کی سینکڑوں آیات، ان کی سینکڑوں طرح سے تاثیرات بتاؤں گا. کسی شخص نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے اور آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ جو ہے نا تبت یدا ابی لہب و تب، جب یہ پڑھیں اور کہیں کہ یا اللہ دعا مانگیں کہ اس کو ایسے ہی نقصان ہو. لیکن اب ذرا آگے چلیں، خالی لہب کی بتائیں، سن لیجیے. اب آگے سورہ بقرہ، جس کے اوپر پورا بقرہ، کسی بات کا پتہ نہ چل رہا ہو، آپ کے ساتھ کسی نے کوئی ایسا فیل کیا ہے، منافق کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو سورہ بقرہ کی وہ والی آیت جس میں جو ہے وہ بچڑے کو قتل کرنے کا، بچڑے کو ذبح کرنے کا، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھیں تو آپ کے پیچھے جو شخص منافق ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. تاثیرات کی بات ہو رہی ہے. یہ تاثیر کوثر پڑھیں، برس میں پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، تاثیر کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، علم نشرہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا شروع کر دیں، تاثیرات کی بات ہو رہی ہے. سر اس سے نہیں، آپ لہب کی لام اور ہا کی بات ہے، باقی اب آگے بڑھیں. یہ اب اور طرف جا رہی ہے، ہم بات چھوڑ دیں، میرے خیال میں یہ اور طرف جا رہی ہے. اور اس کو بولنا چاہوں گا حضور، آپ پلاسیبو اور نوسیبو ایفیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، کیا وہ توہمات میں آتے ہیں؟ دیکھیں پتہ کیا ہے قرآن، قاری صاحب نہیں، اس بات کو چھوڑ دیں. میں بلال صاحب گزارش کروں کہ اب جس طرح قاری صاحب نے، میں معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ لہب کی لام لے لیں، اس کی یہ کرنے، یہ قرآن مجید میں تحریف کے برابر بات ہے. ہاں یہی تو بات آپ یہ شاید دیکھیے، آپ کو اس سے سمجھا رہا. اب میں ایک بات گزارش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم کے 3 الف پہ لگ گئے، لام پہ لگ گئے، یہ 3 حروف ہیں. 3 حروف. اب اگر کسی نے کسی نے یہ لوح قلم لو لگائی ہوئی ہے، الف لام میم اس میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کی نیت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ میں خدا نہیں ہوں، میں اس کی نیت، اس نے کس نیت سے لکھا ہے؟ اس لیے میں کیا اس نے اس نیت سے لکھا کہ الف لام میم جو آ کے پڑھے گا اس کو جو یہ ثواب ملے گا اس میں میرا بھی حصہ مل جائے؟ شاہ صاحب اس سے انکاری، یہ دیکھیے مجھے بات مکمل کر لیجیے. اسی طرح سے اب لفظ ایک ہے، اس کا کچھ ایک لفظ کا ایک حرف لے کر، ایک حرف کا وہ لے کر یہ اس طرح سے کوئی اور لفظ بنا دینا، یہ قرآن مجید میں تحریف کی بات آئی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ موضوع میرے خیال اس کو ہاں ٹھیک ہے، توہمات پہ اس ہیں. کے ہم بھی قائل ہیں. شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم گفتگو آج کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کی اہمیت نحس ہوتی ہے، کچھ کی مبارک ہوتی ہے، لیکن اس موضوع کو تھوڑی دیر کے بعد لے کر آئیں گے. ایک چھوٹی سی نیکی میں آج آپ کا تعارف کرواتے ہیں کہ انتہائی محترم شخصیت سے، جن کا نام ہے جمیل ہاشمی صاحب. جمیل ہاشمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمیل ہاشمی صاحب، آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں جو کہ شہر خاموشاں، تحریک شہر خاموشاں ہے. جی جی شہر خاموشاں کہا جاتا ہے قبرستان کو. جی. یہ تحریک قبرستان کیا چیز ہے؟ بیسیکلی میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جو میں تحریک چلا رہا ہوں وہ تکلیف کے بعد شروع ہوئی ہے. تکلیف کیا کہ ہم اس وقت نگاہ دوڑائیں تو قبرستانوں کی جو حالت ظاہر ہے جی وہ یہ ہے کہ ناپاک جانور بالکل اور دیگر جو اشرات ہیں وہ قبرستانوں میں گھسی ہوئیں اور انسانی جو باقیات کو نوچ رہے ہیں قبروں میں گھس کے، قبروں میں سوراخ کر کے. اور ہر جگہ پہ یہی عالم ہے، ہر جگہ پہ یہی معاملہ ہے. لیکن زندوں کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں، بے شمار NGOs کام کر رہی ہیں، لیکن قبرستان کے حوالے سے، قبرستان کی حرمت اور تقدس کے حوالے سے اس وقت تک یہ بات جمیل صاحب سچ ہے کہ بہت سے جانور جو ہوتے ہیں، جنگلی جانور جو ہیں، یہ مردوں کو قبروں سے نکال لیتے ہیں؟ مردوں کو تو قبروں سے نہیں نکال لیتے، لیکن ان کی جو باقیات ہیں وہ نوچتے ہیں. اور تو واقعات ان کو ملتی کہاں سے ہیں؟ قبروں میں سوراخ سوراخ کرتے ہیں تو ان کو باقیات ملتی ہیں. ہم نے یہ جو فرسٹ یونٹ شروع کیا ہے تحریک شہر خاموشاں کا، وہ مری سے سٹارٹ لیا. یہ ڈسٹرکٹ کا اس میں قبروں کو آپ ری ڈو کرتے ہیں، بیسیکلی دوبارہ سے بناتے ہیں قبروں کو؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. قبروں کا جو ہے نا یہ ہے کہ ہم نے فرسٹ آف آل یہ کیا کہ ایک قبرستان مری ہے، 350 سالہ قبرستان ہے وہ. تو اس سے ہم نے یہ کام شروع کیا. اس کی حالت ظاہر یہ تھی کہ ناپاک جنگلی جانور اور جو مطلب خنزیر ٹائپ کے جو جانور ہیں وہ قبروں میں گھس کے اور انسانی باقیات نوچ رہے تھے. ہم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے اس قبرستان کی صفائی کی. جو کانٹے دار جھاڑیاں تھیں وہ صفائی وغیرہ کر کے اس کو ریڈی کیا. اس کے بعد ہم نے قبروں کی مرمتیں کی. جن قبروں میں سوراخ تھے، جو قبریں بوسیدہ تھیں،
ان کی مرمتیں کی، اور اس کے بعد ہم نے تھرڈ فیز یہ کیا کہ ہم نے باڑ لگانے کی کچھ اپنے مدد آپ کے تحت کچھ باڑ لگائی، اور ہم نے جو ہے نا اس قبرستان کو محفوظ کیا۔ بیسیکلی تحریک شہر خاموشاں جو ہے ایک قبرستان پہ موقوف نہیں ہے، ہمارا جو پروگرام ہے یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ہر قبرستان میں جائیں۔ ہم 2 نکات پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ ہر قبر پہ نظر، اور دوسرا نقطہ یہ کہ شہر خاموشاں کہیں بھی ہے، پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہے جہاں مسلمان دفن ہے، تو جن قبروں میں جن قبروں کو کوئی وارث نہیں ہے، جمیل ہاشمی اور میری ٹیم ان کی وارث ہے۔ ہم ان 2 نکات پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو کہ نظریاتی پہلو ہے نا، وہ جو پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے جو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہاں ہیں؟ جی، آن گراؤنڈ یہی کر رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ ہم قبروں کو ریپیئر کر رہے ہیں، ان کے سوراخ بند کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں۔ جی، قبرستان کی ساری ہم نے صفائی کر دی۔ ہم نے فرسٹ آف آل جو صفائی کبھی آپ نے یہ حکومت کو یا کبھی قبرستان کی مینجمنٹ کو پرپوز کیا کہ قبروں کو ایک سیکوینس میں لگا کے صفائی زیادہ آسان ہے؟ بیسیکلی جو قبرستان پہلے کے بنے ہوئے نا، جی، وہاں پہ سیکوینسز نہیں ہوئے، وہ جہاں پہ کسی نے جگہ ملی، جہاں پہ جگہ ملی قبر کر دی۔ اب ماشاءاللہ یہ ہے کہ اب کچھ شعور بیدار ہوا ہے، جی، اب قبرستانوں میں جو ہے نا آپ کے وہ سیکوینسز قبریں آ رہی ہیں، اس کے نمبرز کے علاوہ ساتھ بھی لگتے ہیں، سیکٹرز بن رہے ہیں، جی، اور ایک قبر کو شناخت کرنا بھی آسان ہے پہلے تو، اور ایون یہ کہ قبروں کے رخ بھی کہاں سے کہاں مڑے ہوئے۔ اچھا، ہاں، اب ہم نے یہ کیا، میں لاہور میں بھی آیا تھا، شہر خاموشاں اتھارٹی جو بنی ہے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے، جی، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا لاہور میں۔ میں نے یہاں پہ ماڈل قبرستان دیکھے، تو آپ نے ماڈل قبرستان کہاں نظر آئے؟ ماڈل قبرستان لاہور میں تقریباً 19 کے قریب انہوں نے بنائے ہیں۔ اچھا، جی، میں نے ایک وزٹ کیا تھا، تو اس میں جو انہوں نے سسٹم بنایا بڑا زبردست مجھے پسند آیا، بہت لو کاسٹ پہ، یعنی کہ 6,500 روپے ٹوٹل کاسٹ ہے۔ اس میں قبر کی کھدائی، میت کو گھر سے لے کے آنا، جی، دفن کرنا، اور ایون کہ کتبہ سمیت جگہ کی جو جگہ پرووائڈ کر کے کتبے سمیت، یہ ٹوٹلی کاسٹ گورنمنٹ آف پنجاب لے رہی ہے 6,500 روپے، ٹھیک، جو کہ بڑا احسن اقدام ہے۔ ٹھیک، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے اپروچ بھی کیا، ہم نے گورنمنٹ لیول پہ اپروچ بھی کیا کہ جی ہم جتنے بھی شہر خاموشاں ہیں جہاں بھی ہیں، جس طرح یہ آپ نے ماڈل قبرستان بنائے ہیں، ہمیں بھی اس نیٹ ورک میں لے کے آئیں، کیونکہ صرف پنجاب لاہور میں تو نہیں ہے نا قبرستانوں میں سب سے زیادہ مسائل، ایک تو آپ نے مسئلہ بتایا کہ جنگلی جانور جو ہے وہ باقیات کو نوچ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، بے حرمتی ہوتی ظاہر ہے، گندگی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سر جی، گندگی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت منشیات فروش بھی جو ہے نا وہ قبرستانوں میں ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں، بہت بڑی بات، یہ بڑا المیہ ہے اس کو، اس پہ جو تو نا آپ جب یہ کسی بھی قبر کو رینوویٹ کرتے ہیں یا کسی بھی قبرستان کو رینوویٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی ٹیم ہے، اس کے بجٹ، اس کے پیسے ویسے کون دیتا ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا، فرسٹ آف آل تو جب ہم نے یہ تحریک شروع کی تو ہم نے میں نے جب یہ شروع کیا تو اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ ملایا، اور ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس قبرستان کو تھوڑا سا ری بلڈ کیا۔ اس کی 1500 کنال اس کا ایریا تھا، تمام انہوں نے جھاڑیاں کاٹیں، جھاڑی کاٹ کے اس کو اس حالت میں کیا کہ جو خطرناک جنگل تھا وہ ختم ہوا، وہ ختم ہوا، اب ایک باغ نما لگ رہا ہے۔ اب ہمیں جو سب سے بیسک جو ضرورت ہے وہ باڑ لگانے کے لیے ایک وسیع بجٹ درکار ہے۔ کسی بھی قبرستان جب آپ باڑ لگائیں تاکہ قبرستان کو کلوز آؤٹ کریں تاکہ اس کے اندر جانور وغیرہ جو ہے وہ نہ آ سکیں۔ ہم نے صفائی کر دی، ہم نے قبروں کو ریپیئر کر دیا، لیکن یہ تو مستقل انتظام تو نہیں، نہ مستقل حل ہے اس چیز کا۔ جی، مستقل حل یہ ہے کہ قبروں کے ارد گرد قبرستان پورے میں باڑ لگ جائے۔ باڑ جب لگے گی تو ان جانوروں کی، منشیات فروشوں کی انٹری بند ہو جائے گی، تو وہ ہمارے قبرستان محفوظ ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں انسان جہاں پہ بھی ہے، اگر زندوں کی ہم تکریم کرتے ہیں تو ہمیں جو دفن لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پیارے بزرگ اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو مدفون ہیں، تو ان کا بھی کرام ہم پہ فرض ہے۔ کبھی کوئی ایسا جمیل بھائی قبر نظر آئی جس پہ آپ کو لگا ہو کہ یہ قبر جو ہے یہ بڑی دہشت والی قبر ہے، انوکھی ہے؟ یہ دہشت تو نہیں، ہم نے ماشاءاللہ اس مہم کے دوران 610 قبریں جو ہے نا وہ منظر عام پہ لائیں، جو جھاڑیوں کی وجہ سے، کچھ منو مٹی تلے، کیونکہ وہاں پہ جو آپ کو بتایا کہ میں نے 350 سال پرانا قبرستان ہے، تو وہ ہم نے کچھ قبریں نکالی ہیں، اس میں
کچھ ایسی قبریں بھی تھی جن کی ریٹن جو تحریر لکھی ہوئی تھی 150 سال پرانی، لیکن یقین جانیں جب جھاڑیاں ہٹیں، جب مٹی ہٹائی گئی تو وہ ماربل ٹائپ کے ہم نے دیکھے، وہ چیزیں ہم نے دیکھی جو آج اس وقت وہ ماربل دستیاب نہیں ہے، بالکل برانڈ نیو ماربل بھی، اور بڑے بڑے اچھی خوبصورت. کبھی آپ نے مردے بالکل ٹھیک دیکھے کفن میں؟ اچھا، اس میں ہم نے 2 قبریں ایسے دیکھیں. ہم ایک قبر کی جو زمین سے نکال رہے تھے تو سائڈ کی دیوار کی سوراخ بن گیا جی اس قبر کے نیچے، تو اس میں صاف ستھرا کفن میں نے دیکھا، بالکل صاف ستھرا قبر، اور اس کی جو 1931 اس پہ ڈیٹ لگی ہوئی تھی قبر پہ. جی، ابھی بھی 1931 کی قبر میں کفن بھی ساتھ تھا. جی، کفن بھی صاف ستھرا تھا. 1931 محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ بالکل میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات. اچھا، اس میں کچھ دکھ بھرے واقعات یہ بھی ہیں کہ ہم نے کئی قبروں کی باقیات جو قبرستان کے باہر پڑی ہوئی ہم نے دوبارہ غسل دلا کے تو دفن کی دوبارہ. یہ جانور لے جاتے ہیں؟ ہاں، جانور گھستے یہ ہیں. جادو ٹونے کے لیے بھی تو استعمال ہوتی ہیں نا؟ کیا کہہ سکتے ہیں، جادو ٹونے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن مین معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، قبرستانوں کو محفوظ کرنا ضروری ہے. اگر ہم قبرستان کو محفوظ کر دیں تو انشاءاللہ ایسے واقعات ہوں گے نہیں، ایسے واقعات نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت، قبرستان کی جو لک ہے نا، آؤٹ لک جو ہے، مثال کے طور پر قبرستان دیکھیں، اس میں باغ نظر آئے گا آپ کو، گھاس لگا ہوگا، درخت نظر آئیں گے. ایک معاشرے کی عکاسی بھی تو ہوتی ہے نا قبرستان، بالکل کہ معاشرہ کس طرح کا ہے. بالکل. قرآن جی کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. بنی آدم زندہ ہے تو پھر بھی تکریم میں ہے، اور بنی آدم میت مردہ ہے تو پھر بھی تکریم میں ہے. اس کی عزت و کریم ہمیشہ، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تحت اور قرآن مجید کی تعلیمات کے تحت قبرستان میں صرف میت جس وقت انسان مردہ ہو جاتا تو اس کو بھی کوئی ایسا جملہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے جو جملہ اس کے باوجود اس طرح کہ اس کا وصف تھا اس کو جملہ بھی نہیں کہنا چاہے کہ اس کی بے حرمتی کی جائے. دیکھیں، ہمارے پاس تو ایک مذہبی ایج ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مردہ ہے اس کی بھی عزت جو ہے، احترام جو ہے، لیکن کمال بات نہیں ہے کہ جانور جو ہیں وہ قبرستانوں میں پہنچے ہوئے ہیں. چرسی بھنگی ڈرگ مافیا قبرستانوں میں پہنچا ہوا ہے، بہت پیاری جنگل پہنچا ہوا ہے. وہاں کریں پہ کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے منشیات کے اور جتنے چوری ڈاکے کے جو مین اڈے ہیں وہ قبرستان بنے ہوئے ہیں. قبرستانوں میں لوگ ہر وہ برا کام کرتے ہیں. یہ جادو ٹونے کی تو بیس بنیاد ہی قبرستان ہے. وہاں خواتین جا کے غلط طریقے سے غسل کرنا اور اسی طرح کچھ چیزیں، حتیٰ کہ یہ ہے کہ جو پہلے دن کی قبر ہے، پہلے دن کی قبر اور پہلے دن کا جو میت مردہ ہے اس کے اوپر جو عملیات کیے جاتے ہیں وہ انتہائی خطرناک قسم کے جو ہے وہ عملیات کیے جاتے ہیں. اس مردے کو کتنی میت کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی کتنی خطرناک بات ہے. اور پھر قبرستان میں صرف میت کو تکلیف دینا نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر لوگ جادو کے کچھ پتلے اور جادو کی کچھ گوشت کے ٹکڑے اور جادو کی کچھ ایسی اشیاء دبانا، وہ اپنے جادو کو مزید بڑا پرفیکٹ کرنے کے لیے یہ دو کرتے ہیں. اور پھر جو صفائی والا ستھرائی والا یہ معاملہ تو برکیف صفائی نصف ایمان ہے، لیکن قبرستانوں پہ یہ بات رکھتی نہیں ہے. آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے ہے کیمرہ، آپ اپیل کریں. تحریک کا سر نام سن کے بڑی خوشی. تحریک شہر ٹھہریے گا ذرا میں بات کروا لوں. یہ میں نے نام رکھا تھا تحریک شہر خموشاں، اور میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل تو میں حکومتی اداروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کی سرپرستی کریں. ٹھیک. کوئی بھی تحریک چلانے کے لیے اور اتنی وسیع پیمانے پہ قبرستانوں کی دیکھ بھال کے لیے، باؤنڈریز کے لیے فنڈ درکار ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو حکومتی سطح پہ میں فرسٹ آف آل ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہماری تحریک شہر خموشاں میں ہماری مدد کریں. اور ہم نے جو فرسٹ یونٹ شروع کیا ہے مری میں 350 سالہ قبرستان، اس کی باؤنڈری کے لیے خطیر رقمی درکار ہے، فنڈز درکار ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ قبرستانوں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی.
بہت میری اپیل شکریہ، ہے. بہت شکریہ جمیل بھائی، بہت شکریہ آپ کا. یہ جو تھی یہ خبر کے طور پہ تو نہیں تھی، کیونکہ ہم سارے جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قبروں کے کیا حشر ہوتے ہیں، لیکن کمال بات ہے تکریم کا حکم جو ہے وہ ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن جب آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ قبرستانوں میں تکریم جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ کمال بات ہے. جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا وہ عزت و تحریم کر رہے ہیں، لیکن جن کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا ان کے لیے ہمیں مدد درکار ہے، اور ہمیں واقعی آپ کی اس میں مدد درکار ہے. اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک وقت کا جو ہے قبولیت کا ہو سکتا ہے. بہت سے لمحات جو ہیں وہ قبولیت کے ہوتے ہیں، جیسے جمعے کی نماز کے درمیان جو ہے آپ نے گھر سے جب چلنا ہے تو ہر قدم جو ہے وہ نیکیاں پہ لکھی جا رہی ہیں. بہت سے ایسے کام ہیں شاہ صاحب جو کہ مبارک ہوتے ہیں، جیسے جمعے کا دن ایک زیادہ مبارک ہے، سردار دن ہے. اسی طرح نام جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے کئی صحابہ میں جو ہیں وہ تبدیل کیے. یہ جو سارے توہمات کہہ لیں جیسے بھی آپ چاہیں اس کو لفظ دے لیجیے، میں اس کو سپرسٹیشن کہہ لیتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو. اب سپرسٹیشس اگر کوئی چیز ہے تو بلی کاٹ رہی ہے یا کوا بول رہا ہے یا جو بھی ہے، تو ان سے نجات حاصل کیسے کی جائے؟ بلال صاحب ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دھیان نہیں دینا چاہیے. سامنے آ گیا بندہ تھوڑا سا اوائڈ کر لے کہ چلو نکلنے لگا ہے، بلی کا ہی کہ صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں، صدقہ وغیرہ دے دے، کوئی اور اس طرح کی بات دعا مانگ لے. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ 3 طرح کی دعاؤں کا آپ نے، وہ بات تو اس کے نظر کے حوالے سے ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین، 2 آخری صورتیں جو قرآن مجید کی ہیں، کہ ان کو پڑھ کے ان کو دم کر دیا جائے. اپنے آپ کو کر لیں، اپنے آپ کو کر لیں، یا جو کوئی سامنے ہے جس پر یہ ہے کہ جی اس کو نظر لگی، اب اس کو وہم کی بھی بات کر لیں. دوسری یہ شے ہے کہ کسی بات کو بھی اتنا سوچنا، اتنا زیادہ اس کو اپنے اوپر حاوی کر لینا کہ یہ فلاں وجہ سے ہوئی، یہ اس کو سوچنا یہ غلط ہے، یہ دین کے تعلیمات کے خلاف ہے. وہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. بلی آئی سامنے، وہم کا تو علاج ہے بھی نہیں نا. جی وہم کا تو کوئی علاج وہم کا تو کوئی علاج بھی نہیں. لیکن اس کے لیے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو کرنا چاہتا ہے تو یہ میری ایک آزمودہ بات ہے کہ اپنے آپ کو اس سوچ سے نکال لے. ٹھیک، اپنے آپ کو کہیں اور، اگر مثلا کسی جگہ سوچ کسی کی اٹکی ہوئی ہے کہ یہ اس سے ایسے پازیٹیو، وہ اپنے آپ کو مصروف کر لے کسی اور جگہ، کو کتاب اٹھا لے، کو بیگم سے لڑائی شروع کر دے، خیال ہی بدل جائے، بالکل کچھ کر لے لیکن اس چیز سے نکل جائے. ٹھیک ہے حضرت. علاج بات یہ ہے کہ توہمات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، فلق اور ناس. یہ بہترین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان توہمات سے بھی بچا رہتا ہے اور ذکر بھی انسان کا اللہ کی طرف رغبت اور توجہ بھی رہتی ہے. توہمات سے بچنے کا مطلب ہے کہ توہمات جو ہیں وہ ہوں گی نہیں، یا اس کا اثر ختم ہو جائے گا؟ اثر ختم ہو جائے گا. ہونا تو دیکھیں ایک چیز واقع ہے، موجود ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن ان کے اثرات بلی نے اگر راستہ کاٹنا ہے تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے. پلاسیبو افیکٹ کی طرح، نوسیبو افیکٹ کی طرح آپ کے دماغ پہ یا آپ کے نفسیات پہ کچھ چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ انہی کو سوچتے ہیں اور ان کے کازز کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. وہ چیز ختم ہو جائے گی ان وظائف کی وجہ سے. وظائف کی وجہ سے. قاری صاحب، توہم کے بالمقابل جو لفظ آتا ہے التوکل آتا ہے، اور دین پورے کا پورا دین التوکل والی نابہ. اور توکل کے متعلق جو سب سے بہترین دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اور ایک بہت پیاری دعا ہے اللہم لا خیر. کس لیے ہیں؟ اس کا کیا تاثیر کیا ہے؟ یہ تمام توہمات اور اوہام اور وسواس سے بچنے کے لیے اور اس طرح کے علاج ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ توہمات جو ہیں وہ موجود ہیں؟ توہمات چیزیں تو وہ چل رہی ہیں، چیزیں تو چل رہی ہیں، ان کا وجود ہے. ہاں، اس کا وجود، اس سے لوگ جو آپ نہیں مان رہے تھے آپ نے اس کو مان لیا اور وظیفہ بھی دے دیا. میں ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہیں نہیں، وہ ہیں غیر شرعی، تو اور اس کا علاج شرعی. خدا کا واسطہ ہے، اس طرح کے جملے کیوں بولتے ہیں بار بار؟ ہیں غیر شرعی اور وظیفہ آپ دے رہے ہیں قرآن سے. ہاں، قرآن و سنت سے غیر شرعی چیزوں سے بھی محفوظ رکھنے کا وظیفہ قرآن و سنت سے یہ آنا نا کہ مجھے غیر شرعی خیال بھی نہ آئے، مجھے غیر شرعی کوئی تصرف بھی نہیں آئے، غیر شرعی کوئی بیماری نہ آئے. مثلا یہ توہم بیماری ہے، نفسیاتی بیماری بھی بن جاتی ہے اور روحانی بیماری بھی بن جاتی ہے.
बल्कि आपके शरीयत के सवाल ने फैसले और आप थोड़े से चीज़ें कम खोल- करना शुरू करें, आप आपके- हर चीज़ का फैसला शरीयत में लेकर करें, शरीयत से बाहर ना कोई करें, चीज़ ना नहीं है, करें। शरीयत से बाहर कोई चीज़ नहीं है। शरीयत से आप मुझे कोई चीज़ बताएं कि जो चीज़ आप शरीयत से अपनी बाहर। शरीयत कायम तो ना करें, हाँ नहीं, कायम नहीं, आप अपनी ना कायम नहीं, करें। यानी इससे लेकिन परहेज देखें, करें थोड़ा सा। रसूल कायनात का ये फरमान सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी का एक लहज़ा अल्लाह की याद से गफलत में गुजर गया, वो रोज़े क़यामत हसरत हो जाएगा। क्या हो अब जाएगा रोज़े क़यामत? हसरत बन जाएगा, सही हदीस है। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रा खैर जो है, चलें यहाँ पे इस पे क्या एतराज़ है? मतलब क्या ज़र्रा खैर शरीयत के मुताबिक होगा तो खैर होगी, शरीयत से हट के होगा तो वो। मैं एक अदब से बात करूं, हाँ जी, क्यों? जो आपने नहीं माननी है, नहीं, मानू। लेकिन मैं भी तबलीग के तौर पे कह रहा हाँ जी, हाँ हूं। जी। आप कहा आपके करें कि सवालात से बड़ी मेरी चीज़ें खुलती मेरी हैं, मसलक के मुताबिक इस चीज़ का ये पस मंज़र है या ये पेश मंज़र जी है। ठीक है, आप जब इसको इस्लामी और शरई बना देते हैं तो वो लगता है जैसे कि यही मज़हब है, वो आपका मसलक है ठीक है, ठीक। जिसमें ये लोग सोचते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने हर वक्त जो है वो यही एक प्ली ली कि ये है ही नहीं, जी, जी। क्योंकि ये गैर शरई है, फिर आप उसका वजीफ़ा बता रहे हैं, उसका चिल्ला भी काटना है। नहीं, वजीफा शरी गैर शरी दोनों। जब वजीफा मौजूद हो तो चीज पीछे हकीकत होगी ना। तवक्कुल होगा तो इसका मतलब है सारी तवक्कुल के बहस के मुकाबले अंदर भी उन्होंने चीजें एक ही काम किया। आप अगर ये बहस शुरू में कर लेते तो आपके पास कोई नुक्ता ही नहीं था। नहीं नहीं, आपकी बात मानी, आपने ये किया, आपकी ना वजीफा बताना शुरू मजे कर की दिया। बात यह है कि वजीफा आपके मौजूद है लेकिन आपके- अलिफ का असर नहीं है। आपके- वजीफा मौजूद है, लाम का असर नहीं हाँ, नहीं है। वजीफा मौजूद है, मीम का असर अलिफ नहीं है। लाम मीम का असर नहीं है, हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील का पूरा बराबर असर है। फिर वही बात, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का आप कहेंगे ला या इन सॉरी का कोई असर नहीं है, आमीन में नहीं, इसी नहीं, का कोई असर आप नहीं है। अकेली ना यार ये अकेली नहीं है, अकेली ये नून कुरान के अंदर हरूफ आप ना मुक़त्तआत पूरे हैं। आप अकेला अलिफ 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 चीज़- अलिफ अलिफ इससे अलिफ भी बा तासीर बा पैदा हो बा जाती है। बा बा पढ़ते रहे आप, इससे फिर भी उसके बाद तासीर हो देख- जाती है। देख- हुजूर मैंने अभी आपको बताया, ना साथ अबुल वाला अब्बास इब्न बूनी ने चिश्ती साहब लिखा है। साथ अच्छा वाला बात सुने, बात सुने हाँ जी, अलिफ अलिफ लाम लाम छोड़ दें, अगर मैं कुरान पे उंगली फेरते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ता रहूं तो सवाब है, हाँ उसका है ठीक है। खाली अलिफ कुरान के अंदर अगर अलिफ लाम मीम हाँ। अगर मैं अलिफ लाम मीम पढ़ता रहूं तो सवाब है। सवाब है, वहां पे यार हाँ जी, क्यों अगर नहीं, मैं वहां पे जो सिर्फ चीज़ें- अलिफ पढ़ूं तो सवाब है। उधर भी अलिफ हाँ है। तो ये बात जब इरफानी हाँ, साहब कहते नहीं। हैं तो आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब कुरान और सुन्नत से आप बाहर एक तरफ लेते तो आए ना। नहीं, खाली अलिफ को बाद कुरान से बाहर निकाल के कहेंगे तो उसका कोई तस्वीर हुजूर हर चीज कुरान के अंदर जब आपने एक इल्म है, हम तो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, वो एक इल्म है, किसी उसका का अब देखिए, आप कहेंगे जी मैं- वो मैं काफिर हो गया, मैं खुद इंसान ऐसे पढ़ता नहीं होता। अल्हम्दु को जो बंदा आऊदु 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 अल्हम्दु अल्हम्दु पढ़ता रहता है, वो एक लफ्ज को तलफ्फुज बनाने के लिए। देखिए मेरी लोगों के किरत के स्टाइल होते हैं। एक सेकंड शाह जी ठहर जाए ना, लोगों के किरत के स्टाइल होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ होते हैं। तो मजाक तो नहीं उसका बनाए ना, नहीं मैं कहता हूँ मजाक ना बनाए। नहीं, मैं मजाक नहीं, मैं तो इसको अप्रिशिएट कर लोग तोतले हो सकते नहीं, हैं, मैं तो लोग नहीं जुबान में। अप्रिशिएट कर रहा हूँ हाँ। सर, आउज़ू पढ़ने से जितनी एक दफा पढ़ेगा इंसान ने अगर सवाब है। कुरान हकीम जो है वो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में पढ़ा है मिसाल के तौर पे, तो उसका पंच डिफरेंट होगा ना। हाँ जी तो बिल्कुल, मजाक की बात नहीं तो मजाक तो नहीं है, अफवान लकुम, मजाक हो ही नहीं सकता कुरान के मामले में। हाँ मैं कह रहा हूँ कि औज़ु बिल्लाह पढ़ेगा ना, जितनी दफ़ा पढ़ेगा उसको अलिफ का लहदा सवाब, ऐन का लहदा, वाव का लहदा, नहीं। तो ज़ाल ये बात आपने इनकी शाह जी की क्यों नहीं मानी? का। शाह जी की बात जिस वक्त कुरान से बाहर कहेंगे ना खाली अलिफ का। कौन से कुरान के बाहर खड़े थे ये? हमने तो देखिए हरूफ लेकिन की बात देखिए चिश्ती साहब, देखिए मैं बता चिश्ती साहब से आखिरी जुमला ले लें। मुक़त्तात की आखिरी बात, रूफ़ मुक़त्तात से ना लिफ, रूफ़ मुक़त्तात से हट के जो कुरान मजीद के मैंने बताया वहीलुन लफ्ज़ है कुरान यार, का। सब आपको इल्म ही नहीं था इन सारी चीजों का जो कि ये कह रहे हैं, आपको नहीं इल्म उन चीजों का। फिका का अब मान लें हुजूर मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हजरत शाह जी की आखिरी मैं- जुमला सुन ले, आखिरी मिनट है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इन्होंने जो इल्म जफ़र के हवाले से मिसाल दी कि अलिफ यहाँ से ले लें, लाहब यहाँ से ले लें, ये मैं आपसे कहूँगा कि आपको रुजू करना चाहिए इस बात से कि ये कुरान मजीद में ये लफ्ज़ी तहरीफ है। नहीं, तहरीफ- हुजूर आप देखिए, जाएंगे ये जनाब, एक तहरीफ वक्फे की पे बात आएगी, इतनी बड़ी हो गई। तहरीफ आप लोग ये दोबारा ये करेंगे, अकीदा कह के तहरीफ और है। आते हैं वापस। ये तहरीफ सुभान अल्लाह। नबी से प्यार करने का अजर ये है कि आपका कफन भी मैला नहीं होता, और इसकी बहुत बड़ी शहादत जो है वो जमील साहब ने शहर खामोशा में अभी हमें दी कि 1931 की कबर भी जब उन्होंने खोली तो उसमें भी जो कफन जो था वो बिल्कुल तर और ताज़ा था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अंदर मुर्दे की हालत कैसी थी, जिसका कफन जो है मट्टी ने उसको नहीं टच किया, तो जो जिस्म है उसको मट्टी कैसे टच कर सकती है। शेफ़ से बात कर लें। तैयबा अस्सलाम वालेकुम, आप बड़ी मसरूफ़ रही हैं इतने घंटे, और आज सालन एक बड़ा खूबसूरत सा नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ मैंने है? आपको बताया था जैसे मद्रासी चिकन, इसका कलर बहुत खूबसूरत निकलता है, रेडिश। रेडिश।
ہاں اور مدراسی چکن ہم نے تیار کر لیا ہے, رس ملائی بن گئی ہے, آلو کے سموسے تیار ہیں, واہ, اور اس کے ساتھ قیمہ رول بھی تیار ہے. قیمہ کے قیمے کے رول, قیمے کے رول, جس طرح اسپرنگ رولز ہوتے ہیں نا. واہ. اس کے ساتھ جو اب چیز چاہیے واحد, وہ میرے خیال میں تندوری تلوں والے کلچے چاہیے ہمیں ساتھ کھانے کے لیے. کیا بات ہے, یہی ساتھ چاہیے. وقت افطار بھی چاہیے. ہمیں وقفے میں جوائن کیا جناب انتہائی محترم انعام اللہ رانا صاحب نے. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب جو ہیں یہ کام کرتے ہیں جناب بچوں کو کسی کو بھی باہر بھیجنے کا, امیگریشن, ایسا ہی ہے نا. اب اس امیگریشن کے اندر لوگ یا تو جا سکتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے, جی, رزق حلال کی کمائی کریں گے, یا وہ تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں. بالکل. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رانا صاحب جو کہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں. یہ ڈنکی لگا کر جانا جو ہے یہ ذرا سمجھائیے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت شکریہ بلال بھائی. بیسیکلی ڈنکی لگا کے جانا ایک سمپل وے میں, ایک غلط طریقے سے, انلیگل وے سے آپ کسی ڈفرینٹ کنٹری سے ڈفرینٹ کنٹری میں انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک. لائک پاکستان سے جو پچھلے دنوں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, وہ جو کشتی ایک ڈوبی ہے, اور میں نے بھی کافی پروگرام میں اس پہ بات کی ہے, وہ یہی تھا کہ یہ ٹرکی, ایران سے ٹرکی, اور وہاں سے پھر بوٹ کے ذریعے یونان یا مختلف اور کنٹریز میں, یورپ میں موسٹلی یہ انٹر ہوتے ہیں. یورپ میں جانا, یورپ میں جانے کے لیے یہ بنیادی طور پہ اسمگل ہو رہے ہوتے ہیں سارے. جی, اسمگل ہو رہے تھے. یہ صدیوں سے بلال بھائی یہ کام ہو رہا ہے, لیکن اس پہ کسی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. لیکن جب ان کو زیادہ اس پہ کام کیا جائے یا ان کو پکڑا جائے تو پھر یہ وقتی طور پہ تھوڑا انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں. تو ہماری جو فورسز ہیں وہ بھی ذرا ریلیکس ہو جاتی ہیں. پھر یہ اس کے بعد پھر ایک دم سے یہ اوپر آتے ہیں, اور جیسے وہ ہم نے حادثہ دیکھا کشتی والا, وہ پھر وہ پرابلم آتی ہے. یہ بچے ہوتے ہیں عام طور پہ, نوجوان ہوتے ہیں جو ڈنکی لگاتے ہیں. یہ بلال بھائی اگر ہم گجرانوالہ سے آگے دیکھیں نا, گجرات, منڈی بہاؤدین, جہلم, کھاریاں, اچھا یہ ایریا کیونکہ ان کے بڑے, ان کے بزرگ بہن بھائی وہ بھی اسی طریقے سے پہلے گئے ہوئے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے اندر اس کا بالکل بھی خوف نہیں ہے. خوف نہیں ہے بالکل بھی نہیں. وہ اگر آپ انہیں سمجھائیں کہ بھئی آپ یہ انگلش کا کورس کریں, آپ کے پوائنٹس پورے ہیں, آپ ان کنٹریز نے لیگل وے بھی رکھے ہیں, تو آپ اس طریقے سے چلے جائیں. نہیں, یہ لوگ آتے ہیں یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں اس طرح سے نہیں جانا, ہمیں تو بس آپ پیسے بتائیں اور ہم تو اس طریقے سے جائیں گے. یہ زیادہ تر روٹ لوگ جو ہیں وہ لیتے ہیں ایران کا, ایران سے ٹرکی جاتے ہیں, ٹرکی سے پھر یورپ کی طرف جاتے ہیں. اس میں مالٹا ہے, اس میں یونان ہے, زیادہ تر یونان پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یونان پہ بارڈر پہ انہوں نے سیز فائر, وہ فائر کر دیتے ہیں اگر آپ ان کے بارڈر پہ کراس کریں. جی, شوٹ ٹو کل ہے. پھر بھی یہ لوگ رسک لیتے ہیں جانے کے لیے. یہ بہت بڑا, یہ لوگ جو ہیں یہ تقریباً کتنے پیسے کسی ڈیلر کو دیتے ہوں گے یہ سارا کام کرنے کے لیے؟ اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے بلال بھائی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ شاید بڑے کم پیسوں میں جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی اچھے خاصے پیسے دے کے اس طریقے سے آپ نارمل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں. انہی پیسوں میں آپ نارمل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑی سی تعلیم ہے, ایٹ لیسٹ کوئی انٹر ہے, کوئی بی اے ہے, کوئی ماسٹر ڈگری ہے, کوئی اسکل ہو, آپ ایزیلی اتنے پیسوں میں آپ ایزی بھی جا سکتے ہیں, بلکہ اس سے کم پیسوں میں بھی جایا جا سکتا ہے. عام طور پہ ایک شخص ڈنکی لگاتا ہے تو کتنے پیسے لگاتا ہے؟ 30 موسٹلی جو میں نے لاسٹ ٹائم جب ورکنگ کی تھی, جب یہ کشتی وغیرہ ڈوبی تھی, میں نے بھی اپنی ریسرچ کی تھی, وہ 10 سے 12 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, ایون کہ کچھ لوگ 25 سے 30 لاکھ جو انٹرویوز وغیرہ آئے تھے, آپ کے چینل نے بھی انٹرویو کیے, تو اس میں انہوں نے 25-30 لاکھ بھی کہا جو ان ایجنٹس کو وہ دے کے گئے ہیں. تو 25 لاکھ روپیہ اگر ایجنٹ کو دے کے آپ نے یورپ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے رہنا بھی انلیگل ہے, تو 25 لاکھ سے وہ یہاں کیوں نہیں کچھ کرتے؟ یہ بلال بھائی ان کی سائیکی بن گئی ہے نا, کہ میرا بھائی گیا, میرا کزن گیا, وہ جا کے 2 سال میں اس نے بنگلہ بنا لیا, اس نے گاڑی خرید لی, اس کے گھر والے خوشحال ہو گئے, تو مجھے پاکستان میں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا, تو میں یہ ذرا جلدی سے جا کے یہ سارا کچھ کر لوں. اس کے لیے وہ سارا رسک لیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ بنیادی طور پہ وہ آئلز وغیرہ نہیں کر سکتے,
یا لیگل طریقہ نہیں ہوتا یا تعلیم نہیں ہوتی اس لیے یہ کام قدم اٹھاتے ہیں؟ تعلیم بھی ہوتی ہے اکثر، جو میں نے لاسٹ ریسرچ کی اس میں تعلیم بھی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا، اس میں اوبیسلی لیگل وے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. ٹھیک، آپ نے جانا ہے، آئٹس کرنا ہے، اپنے ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں، ایمبیسی سے ویزا لینا ہے، اس کے بعد اس کا ویٹ کرنا ہے، پھر آپ نے بائی ایئر جانا ہے. تو وہ اتنا ویٹ نہیں کرتے، وہ اس معاشرے سے اتنے تنگ آ گئے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم باہر جائیں اور جا کے پیسہ کمانا شروع کر دیں. وہ شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں بیسک. قاری صاحب ایماندارانہ بات ہے، ہاں جی، اگر آپ جائیں حرام طریقے سے تو جو آگے آپ کمائیں گے اور پیچھے بھیجیں گے وہ حلال ہوگا؟ وہ بھی حرام ہے. شریعت کے مال کے متعلق 2-3 اصول. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کاروبار یا جو کام کر رہے ہیں وہ اگر حلال نہیں ہے تو اس کے ذرائع جتنے بھی حلال ہوں، آپ کی بنیادی چیز ہی حرام ہے تو آپ کا مال سارا حرام بن جائے گا. مثلا اتنی محنت کرنی اور پھر کمانا حلال حرام. ہاں جی، تو یہ برکیف قرآن مجید نے بھی اس سے منع فرمایا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کمائی باطل طریقے سے نہ کرو. اس سے بڑا باطل اور کیا ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک یہ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو امیگریشن، جی بات آپ کو کہتا ہوں میں، چونکہ میرا بھی انعام صاحب سے بڑا گہرا تعلق ہے. جی ان کی ماشاءاللہ جو ہائیبرو انٹرنیشنل ہے اس کے تھرو ہم بھی ٹریول کرتے ہیں اور بڑا اچھا ماشاءاللہ ان کا نظام ہے سارا. ایک بات یہاں پہ جو میں نے بھی بہت زیادہ سنی ہے، کیونکہ 12-13 سال سے میں UK بھی آ جا رہا ہوں، کہ وہاں پہ اب جیسا انہوں نے کہا کہ جو طریقہ ہو جس طرح پہنچا ہے وہ بندہ، اور پھر اس کی کمائی بھی اس پہ وہ طریقہ جو افیکٹ کرے گا اور اس کی کمائی بھی حرام ہو جائے گی. وہاں پہ کچھ ایسے بھی ویزاز ہیں کہ جس میں لوگ گورنمنٹ کو کچھ اور آئینہ دکھاتے ہیں اور اس میں ولدیت میں نام چینج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ انہی کا ڈاکومنٹس چینج کر کے نام چینج کر کے کہ یہ انہی کا ہی بیٹا ہے یا انہی کا ہی فرسٹ فیملی ممبر ہے. تو کیا یہ بھی علماء سے ہمیں پوچھنا چاہیے کیا ایسے جو لوگ کرتے ہیں کل حرام ہے؟ یہ تو دیکھیں ادعوہم لآبائہم کل حرام واقسط عند اللہ. جی بہت بڑی نام، اگرچہ آپ نے کوئی بچہ لیا ہے اور اس کا بھی اگر اس کا بھی نام نہیں بدل سکتے. یہاں تو بیسیکلی اپنا بھائی احمد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اکثر ہمارے ہاں ایک یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ فیک میرج کر لیں، مطلب وہاں سے یورپ سے کوئی لڑکی منگوائیں اور اس کے ساتھ شادی کریں، پیپر میرج کر لیں. تو وہ فیک ہے نا، وہ حرام ہے. یہ بھی حرام ہے. اور اس میں منگوا کے کریں یا وہاں جا کے کر لیں؟ وہاں جا کے بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لڑکیاں پاکستان آ جاتی ہیں، پیسے دیتے ہیں ان کو، منتھلی پیسے دیتے ہیں جب تک ان کے پاس پیسے نہیں، پاسپورٹ نہیں آ جاتا. اسی طرح جو دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے انڈر ٹین ایجز بچے ہوتے ہیں ان کو کسی اور کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ولدیت بدل دی، ان کو بھیج دیا یورپ میں بھی. اچھا یہ سارا زیادہ معاملہ یورپ میں ہی ہے، یورپ سے سٹارٹ. ویسے بھی بلال بھائی ایک حدیث ہے فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو آدمی شبہات میں واقع ہو جائے نا وہ حرام میں داخل ہو جائے. اور اس میں کفو بدلنا جو ہے وہ شرعن حرام ہے، جائز نہیں. اللہ کے نبی کی طرف سے ممانعت بھی ہے. تو آپ ولدیت کیسے بدلیں گے؟ اگر بدلیں گے تو وہ حرام ہے، حرام فعل کی وجہ سے. اچھا یہ جو ڈیلرز ہوتے ہیں جو بھیجنے والے ہوتے ہیں یہ پکڑے جاتے ہیں؟ یہ اکثر پکڑے جاتے ہیں. یہ ان کے بلال بھائی کوئی آفیسز نہیں ہوتے، یہ اکثر گھروں سے کام کر رہے ہوتے، فری لانس گھروں سے کام کر رہے ہیں. کسی ہوٹل پہ بلا لیا، کسی جگہ پہ بلا لیا، کسی ڈھابے وغیرہ پہ بلا لیا، ٹھیک ہے، کسی گلی میں بلا لیا جی. اور اکثر ان کے تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ کوئی اگر 100 میں سے ایک آدھ بندہ چلا گیا، اب وہ جو ایک بندہ ہے وہی ان کی پبلسٹی کر رہا ہوتا ہے. اچھا انہوں نے مختلف گاؤں وغیرہ میں اپنے ایجنٹس بھی چھوڑے ہوتے ہیں. اچھا ایک طالب علم جو ہے اس کا سیدھا طریقہ کیا ہے جانے کا؟ ویری سمپل. اگر کسی کی ایجوکیشن انٹر ہے، ایف اے کیا ہوا ہے، چاہے اے کام ہے، بی کام ہے، ICS ہے، اے لیول او لیول ہے، وہ ڈائریکٹلی اپنا ایڈمیشن کروائے گا، چاہے وہ UK ہے، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ. اس کا پہلے ہم لوگ ایڈمیشن کرواتے ہیں، اس کا ایڈمیشن آتا ہے، اس کے بعد اس کی فائل تیار کی جاتی ہے، پھر وہ اپنی ایک سیمسٹر کی فیس جمع کرواتا ہے. ایک سیمسٹر کی فیس وہ تقریباً کتنی؟ تقریباً اتنی ہے 20 25 30 لاکھ روپیہ. ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی، وہ کس لیول کی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو آرام سے اس کا 30 35 لاکھ میں اس کا ایک باعزت طریقے سے. ایسا بھی ہوتا ہے رانا صاحب کہ وہاں پہ لوگ ایجوکیشن کے لیے جائیں اور ایجوکیشن کو چھوڑ کے وہاں پہ پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں اور کام کرنے لگ جاتے ہیں؟ جی پاکستان سے
ہماری مڈل ایسٹ سے ایسا ہے, بنگلہ دیش سے, انڈیا سے ایسا ہے, لیکن سب سے زیادہ ریشو پاکستان سے ہے. جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اور وہاں جا کے وہ انلیگل ہو جاتے ہیں, وہ اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ لیگل طریقے سے چلیں, دیکھیں ہر کنٹری میں موسٹلی کینیڈا, آسٹریلیا, یو کے, یورپ میں آپ کو 20 آورز ویکلی الاؤ ہوتے ہیں کام کرنا. آپ بڑی آسانی سے اپنے اگلے سمیسٹر کی فیس اکٹھی کر سکتے ہیں. اچھا, ایک شخص جو ہے اس کے پاس 20-25 لاکھ نہیں ہے, وہ پڑھنے جانا چاہتا ہے, کیا اس کے پاس اسکالرشپس مل سکتی ہیں؟ جی, اس میں اسکالرشپس کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہوتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو اپنے تعلیم کا معیار بڑا ہائی رکھنا پڑے گا. آپ کو اپنے CGPA گریڈس آپ کو اوپر لے کے آنا پڑتا ہے. آپ اس میں 3+ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں لائق بھی ہوں اور جاؤں بھی اچھی یونیورسٹی میں. یہاں پہ رانا صاحب سے سر میں ایک کویسچن کرنا چاہوں, بلال صاحب ایک کویسچن. یہاں پہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, ایک لڑکے نے فیس بھی جمع کروا دی, اس کا ویزا رہا, اب جو اس کی فیس ہے کیا وہ ریٹرنیبل ہے یا مڈل مین ایجنٹس یا جو بھی اس کا ویزا پرسو کرنے والے لوگ ہیں وہ کھا جائیں گے؟ اس کا کیا طریقہ کار, کیا یونیورسٹی واپس کرتی ہے؟ جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پینل پہ یونیورسٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ سے اپرووڈ ہوتی ہیں. آپ ہی نے ڈائریکٹ فیس جمع کروانی ہے, کسی ایجنٹ کو فیس نہ دیں, آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں دیں. یونیورسٹی ڈائریکٹلی پابند ہے ویزا ریجیکشن کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں دینے. اس میں کوئی ٹیکس کٹتے ہیں یا پوری کی پوری؟ جی بالکل, تھوڑا بہت ٹیکسز کٹتے ہیں. ظاہر ہے وہ جب ایکسچینج ریٹ پڑتا ہے تو اس میں ٹیکسز اور ایکسچینج ریٹ کا فرق پڑتا ہے, لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا. موسٹلی فیس آپ کی پراپرلی ریفنڈ ہو جاتی ہے. جو نان ریفنڈیبل چارجز ہیں, جو ان کے ایڈمنسٹریشن چارجز ہیں, وہ کٹتے ہیں. کیونکہ ایسا مختلف کیسز میں ہوا ہے اور اس کی اویئرنیس بھی ضروری ہے. بیچ میں سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے, میرے ساتھ ہی ادھر لاہور کا ہی لڑکا تھا, تو اس نے فیس جمع کروائی, بعد میں ابھی تک ان کو فیسز نہیں مل رہی. اصل بات مولانا صاحب یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ادارے کو چوز کریں, اس کی یہ ریپیوٹ چیک کریں کہ وہ ادارہ کب سے ہے اور جن یونیورسٹیز کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں آیا وہ ان کے پینل پہ بھی ہیں. سب سے اچھا ہمارے لوگ سیٹ اپ کو دیکھ لیتے ہیں, سٹاف کو دیکھ لیتے ہیں, ظاہریت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سیٹ اپ کب سے چل رہا ہے. بڑی اچھی بات کی. اچھا, طالب علم جو اس وقت آپ کو سن رہے ہوں گے, ان کو آپ مشورہ کیا دیں گے؟ ان کا میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ تعلیم کے لیے جانا چاہیں تو اپنی اسٹڈی کو ڈراپ نہ کریں. اگر آپ فرض کریں بیچلر پروگرام میں گئے ہیں تو آپ اپنی تعلیم کمپلیٹ کریں. اب دیکھیں یو کے, آسٹریلیا, کینیڈا نے آفٹر بیچلر 2 سال کا ورک پرمٹ رکھا ہے. آپ وہ ورک پرمٹ کمپلیٹ کریں, پھر آپ کا PR کا پروسیس بھی ہے, امیگریشن کا پروسیس بھی ہے. تو آپ کو کچھ بھی الیگل کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بڑے اچھے, ہاں محنت ضرور ہوگی, آپ کے پہلے 2-3 سال ذرا ٹف ہوں گے, لیکن پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. رانا صاحب بہت شکریہ. لاہور کے افطاری کے اندر تقریباً 4.5 منٹ رہ گئے ہیں. افطاری کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاصل چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی غور فرمائیے تو سعودی عرب میں آج جو ہے ان کے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے. اگر ایسا ہوا تو اس خطے کے اندر ہو سکتا ہے کل عید ہو, لیکن پاکستان میں موسٹ ایکسپیکٹڈلی پرسوں عید ہوگی, جس کے چانسز ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ ہلال جو ہے وہ کیسے نظر آتا ہے. لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ غزہ کے اندر اس وقت فلسطین کے اندر جو ہے وہ عید کی کس طرح کی خوشیاں جو ہیں وہ منائی جا سکتی ہیں, یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے ان کا کیا انتظام ہوگا, یا روٹی کھانے کے لیے کیا انتظام ہوگا, یا سحری افطاری کرنے کا کیا انتظام ہوگا. جہاں پہ جنازوں کے دفنانے کے لیے قبریں جو ہیں وہ ناکافی ہوں, جہاں پہ کفن جو ہے وہ بھی ایڈ کے اندر پہنچائے جا رہے ہوں, جہاں عورتیں جو ہیں وہ بچے پیدا کر رہی ہوں سی سیکشن کے ساتھ وداؤٹ اینتھیزیا, وہاں پہ آپ صرف دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حیا کو دوبارہ قائم کرے اور ابابیلیں جو ہیں وہ کہیں واپس آ جائیں. وہ ابابیلیں اس وقت آئی تھی جب مسلمانوں کے پاس, مسلمان تو خیر تھے ہی نہیں اس وقت, جب آپ کمزور تھے. اللہ کی نصرت اترتی ہے جس وقت آپ 313 ہوتے ہیں, لیکن جس وقت آپ 58 ممالک ہوں اور اس وقت آپ جو ہے وہ دین کے عقائد کو تو پورا کر رہے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کی اس حدیث کو پورا نہ کر رہے ہوں کہ ایک جسم جو ہے اس کی طرح امت اسلامیہ اور امت مسلمانہ ہے. ہمارے ساتھ فاروق بھائی ہے. السلام علیکم فاروق بھائی, خیریت سے آپ؟ فاروق بھائی, میں نے جو تمہید میں کہا یا روز ہی میں کہتا ہوں یہ بات کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ کیا حشر ہوگا اس وقت, ایز اے جرنلسٹ آپ کے خیال میں اس وقت فلسطین میں کیا حشر ہے؟ 185 دن ہو گئے سر. 185 185 ڈیز ہو گئے ہیں. ہاں جی. آج
وہ 7 کو شروع ہوا تھا، 7 اکتوبر کو، آج 8 اپریل ہے۔ اس میں ڈیلی جس شہر پہ، جس علاقے پہ 41 کلومیٹر کا علاقہ، جس پہ ڈیلی روزانہ 505 بم گرائے جائے، جہاں پر 41 کلومیٹر پہ جی 500 بم ایوریج 505 بم، اور جہاں 25,000 ٹن بارود جو ہے نا وہ گرایا برسا دیا جائے۔ ہیروشیما پیچھے رہ گیا سر وہ تو ایک لمحے کی بات تھی، ہوا اور گیا، اس کے اثرات تو چل رہے ہیں، لیکن یہ تو ایسے ہوا ہے جیسے یہ ذبح ہوا ہے، یہ کند چھری سے ذبح ہوا ہے۔ وہ جو شارپ چھری سے ذبح ہونا ہوتا ہے وہ تو گیا اور کام ختم ہو گیا۔ آپ نے جو بھی بات کی ہے نا اینستھیزیا کے بغیر، وہ تو یہ دیکھیں کہ 13,800 بچہ، آج کی کاؤنٹنگ ہے، 13,800 بچہ مر چکا ہے، اور ٹوٹل 35,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 82% آبادی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئی ہے، نہ چھت ہے نہ زمین ہے، اور جہاں کہیں پناہ کے لیے جمع ہوتے ہیں وہاں ڈرون اپنا کام دے دیتا ہے۔ ابھی کل ہی دیکھیے کہ وہ جو ورلڈ سینٹرل کچن ہے جی، ان کے امدادی کارکنوں کو انہوں نے اڑا دیا، 7 اس میں لوگ تھے جو سارے والنٹیئرز تھے۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ نے 58 ملکوں کی بات کی ہے، یہ حکمرانوں کا معاملہ ہو رہا ہے، رعایا، پبلک اور جو شہری ہیں، وہ ان کے سبھی کے دل، مسلم اور غیر مسلم سبھی کے، ان کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اب عید کی بات کرتے ہیں، جمعے کو دیکھیں، جمعے کو کیا ہوا ہے جی کہ تقریباً 10,000 مسجد اقصیٰ میں لوگ جمع تھے جی، شب جمعرات کی رات کو، 27ویں کی رات منانے کے لیے، 27ویں شب کو، تو انہوں نے شیلنگ کی ہے وہاں پہ، آنسو گیس، لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیا گیا۔ لیکن وہ بھی کمال قوم ہے بلال بھائی، کیا استقامت، میں کہتا ہوں ان ماؤں نے بچے پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتا سکے، قربانی دے۔ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ جی، آپ کو یاد آتی ہوگی وہ بچی جس کے بارے میں جس کے باپ نے بتایا کہ میں نے اسے دفن کیا اور وہ میری داڑھی کے مٹی صاف کرتی رہی اور میں اس کو وہ بیت ذنباً قتلت اس پس منظر میں ہے، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ یہاں اتنی بچیاں ہیں، اتنے بچے ہیں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میں رو پڑا۔ اس نے جو ٹک ٹاکر تھا اس نے پوچھا کہ مطلب کینڈی لوگی؟ کینڈی، بچی بڑی معصوم سی، اس کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو تیر رہے تھے، آپ دیکھ سکتے تھے۔ تو اس کی مسکراہٹ کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کن کا نوحہ پڑھ رہی ہے، ان کی مسکراہٹ۔ اس نے بچی نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا پھر یہ مسکرائی ہو میری طرف دیکھ کے؟ کہتے یو لک لائک مائی بابا، اوئے تم میرے باپ کی طرح لگ رہے ہو۔ مجھے اپنا بابا یاد آ گئے۔ کین یو برنگ ہم بیک؟ اس کو کون لا سکتا ہے؟ یہ جو قربانی دی ہے فلسطینیوں نے، غزہ کے لوگوں نے، یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں یہ آپ کربلا کی یاد تازہ کر دی ان لوگوں نے۔ فروغ، ہم ہمیشہ نا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کربلا، ہم ہمیشہ یہ سوچتے تھے، میں ذاتی طور پہ، چلیں ہم نہیں کہتے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا اس واقعے سے پہلے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہوں اور نماز کی تیزی میں شہید کر رہے ہوں امام حسین کو۔ مطلب میری سمجھ سے بالا تر تھی بات، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کربلا واقعہ پیش آ رہا ہو اور کوفہ خاموش ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خبر ہی نہیں پہنچی ہوگی کسی کو کہ یہ سارا حادثہ یہاں پہ پیش آ رہا ہے۔ لیکن اب مجھے اس بات پہ نا، خدا کی قسم، مجھے اب یقین آیا ہے کہ وہ سکینہ کے تماچے جو تھے نا وہ کیسے پڑے ہوں گے۔ اب پڑھے، وہ نظر آ رہے ہیں نا سکینہ، وہاں پہ کئی سکینہ نظر آ رہی ہے جن کو تماچے پڑ رہے ہیں، وہاں پہ کئی ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے خبر کربلا کی ہونے کے باوجود فلسطین کے اندر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا، قطعی طور پہ۔ اب یہاں پہ حاکموں سے سوال ہوگا، میرا گمان یہ ہے حاکموں سے سوال ہوگا، ممبر سے سوال ہوگا، تمہاری آواز کہاں گئی تھی؟
تمہارے خطبے کس کے بارے میں تھے؟ تم نے فتوے کس کے بارے میں جاری کیے تھے؟ وہ جو سارا کربلا کا ایک کیا کہنا چاہیے نہ سمجھ میں آنے والا ایلیمنٹ تھا نا، وہ خدا کی قسم فلسطین نے سمجھا کے رکھ دیا۔ سر ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کربلا کا واقعہ تاریخ میں گم ہو جاتا اگر وہاں وہ جرنلسٹ نہ ہوتی جس کا نام زینب ہے، ہائے 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 ہائے، جس نے کیا بات کی ہے، جس نے کیا بات، بہت بڑا جملہ، مطلب یزید کے دربار میں اور کوفہ کے بازاروں میں اطلاع دی کہ یہ ہو گیا ہے نواسہ رسول کے ساتھ۔ 100 سے زیادہ جرنلسٹ یہاں شہید ہوئے ہیں غزہ میں، وہ سارے زینبی مشن کے اوپر، سارے زینبی، انہوں نے اطلاع دی ہے دنیا کو، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کشمیر میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی اطلاع ہی نہیں آتی باہر۔ یہاں لوگوں نے اپنی جان پہ کھیل کے، یہ جو 220 کارکن ہیں اقوام متحدہ کے جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے جانوں کی نذرانی دی ہے، یہ نہیں ہوا۔ الخدمت کے کارکن اس وقت رفح بارڈر پہ ہیں، روزانہ ٹرک جا رہے ہیں، وہ کہ اندر ضرورت اگر کہتے 245 کیلریز ایک بچے کو مل رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ 2000 کیلریز کی ضرورت ہے تو بھوک سے مرنا، تڑپ کے مرنا، بھوک کی موت سر، جینوسائیڈ ہے، بھوک کی موت اب سمجھ نہیں سکتا کوئی بندہ۔ اب روزے کی حالت میں ہم نے تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اتنا، لیکن فاروق بھائی آپ کو تو امید تھی نا کہ افطاری ہو جائے گی، سر یہ تو وہاں تو امید ہی نہیں ہے نا۔ سر وہ امید ہے تو وہ لڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے کیا بات ہے، امید ہے تو وہ کھڑے ہیں، ان کو صرف اللہ سے امید ہے، نا امیدی جو ہے نا اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کل وہاں پہ ہو سکتا ہے، موسٹ پروبیبلی کل وہاں پہ عید ہو جائے گی۔ عید کی صبح کیسی نکلے گی ان کی؟ سر 183 مساجد شہید کر دی گئی ہیں، مطلب 24 کے قریب ہسپتال الشفا سمیت برابر ہو گیا۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ انہوں نے اس عید کو منانا نہیں ہے، انہوں نے اپنے اس عید کو منانا ہے جس طرح انہوں نے رمضان کا پہلا دن منایا تھا، سر لہو کی مہندی لگائیں گے، انہوں نے اپنے لہو کی مہندی لگائی ہوئی ہے، ان کی ماؤں نے، آپ ذرا محسوس کریں، میں کبھی کبھار اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے محسوس کرتا ہوں کہ اگر یہ کیفیت ہم پہ آئے، اللہ نہ کرے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں جیسے یہ کیفیت ہم پہ ہی ہے۔ جو حساس آدمی ہے اس کی صبح و شام جو ہے وہ غزہ میں گزرتی ہے، وہ خبریں لیتا ہے، وہ نیوز دیکھتا ہے، وہ جی چاہتا ہے فیس بک پہ اکاؤنٹ بند کروا بیٹھتا ہے، وہ فلسطین لکھتا ہے تاکہ پکڑا نہ جائے، وہ چیک نہ آ جائے، جو ان کا اے آئی میں انہوں نے سپیڈ ماری ہے۔ اس وقت لوگوں کو جب 972 سے کوئی میسج آتا ہو محسوس ہوتا ہے، وہ تھر تھرا اٹھتے ہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ میں نے خالد قدومی سے ملاقات کی، میں نے فلسطین کے جو علماء کونسل ہے ان کے لوگوں کا انٹرویو کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے نا یہ حسینی کیفیت میں ہے۔ اگر مسلمانوں نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے، اربوں لوگ کچھ سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں۔ بہت شکریہ فاروق بھائی، اور میں اس بات کا احسان نہیں کبھی اتار سکتا جو فاروق بھائی نے ابھی بات بتائی، کیا جملہ کہا کہ اگر کربلا میں سیدہ زینب جیسی جرنلسٹ نہ ہوتی تو یہ خبر ہم تک نہ پہنچتی۔ پتہ نہیں یہ زنیبیہ جو ہے یہ کب بند ہوں گے بننے۔ دعا کر سکتے ہیں صرف، اور ابابیلوں کا انتظار کر سکتے ہیں، یا یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور کربلا ہمیں نہ دکھائے، کیونکہ ہم اس میں کامیاب ہونے والوں میں سے نظر نہیں آتے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔